औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों की आवाज़ आला हुक्काम तक, ऐवानों तक पहुँचाएँ और उसका हल निकालने की भी कोशिश करें। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसी शख्सियत होंगी जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जी, मैं बात कर रही हूँ जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब, जिनकी इतनी काविशें हैं कि मैं क्या क्या बताऊँ। अगर मैं बात करूँ मर्दमशुमारी या फिर कि इलेक्ट्रिक या फिर महंगाई के हवाले से उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स में आवाज़ उठाई और हमेशा कोशिश करते हैं कि उसका हल निकालने की कोशिश करें। आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में खुसूसन इनवाइट किया है और जो है साथ साथ हमने लाइव कॉल का सिलसिला भी जो है जारी रखा है। अगर मैं बात करूं क्लिफ्टन या फिर डिफेंस की, तो जमात इस्लामी ने काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है। जमात इस्लामी से आवाम फिर से एक दफ़ा जुड़ती जा रही है और लोगों का एतमाद जमात इस्लामी पर फिर से एक बार हो चुका है। इसी वजह से आज प्रोग्राम में बात करेंगे जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए थे। जमात इस्लामी ने कराची से 5 सीटें निकाली हैं। क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे एरियाज से वहाँ के रिहायशियों ने एक बार फिर से जमात इस्लामी पे जो है भरोसा करके उन्हें वोट दिया है। क्या जमात इस्लामी की ये कामयाबी है? आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी जो है अब ज़्यादा सीटें निकालेगी और इसके अलावा जो आगे जो इलेक्शंस होंगे उसमें जमात इस्लामी कहाँ अपनी हुकूमत बना सकती है, इसी वाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कराची जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हम खैरियत से? पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी। कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे एरियाज़ में से आपने 5 सीटें निकाली, बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से हाफ़िज़ साहब आपने देखा कि इलेक्ट्रिक का भी मामला आप लोगों ने इसको भी काफ़ी हाईलाइट किया है। महंगाई उरूज पर है, 5 रुपये फिर से फ़ी लीटर जो है महंगाई कर दी गई है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आप क्या किस तरह से देख रहे हैं? एक तो बहुत शुक्रिया। जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात थे, ज़ाहिर है इस लिहाज से बहुत अहम थे कि सारी बड़ी हुकूमती जमातें इसमें इलेक्शन लड़ रही थीं और जमात इस्लामी तो सिर्फ अवामी जद्दोजहद कर रही थी बहुत तवील अरसे से। तो ऐसे में कि जब पार्टी इन्फ्लुएंस से ज़्यादा हुकूमती इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल हो रहा हो, वफाकी हुकूमत ने भी, उनके मैंने MPA को भी 3 साल बाद ख्याल आया, उन्होंने भी सड़कें बनाना शुरू की थी। और सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की आपको अंदाज़ा है कि वो किस तरह से फिर एकदम से हर चीज़ पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और MQM तो MQM है, आप जानते हैं 35 साल से इस शहर में मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी में जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स और जमात इस्लामी के कारकुनों ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई और पब्लिक में फिर पहली मरतबा काफ़ी अरसे के बाद ये रिस्पॉन्स आया, जिससे अंदाज़ा हुआ कि अब कराची तब्दील होने जा रहा है और अपनी असल की तरफ लौटेगा इंशाल्लाह। जमात इस्लामी ने न सिर्फ ये कि 5 सीटें जीती हैं, बल्कि 15 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हम बहुत क्लोज मार्जिन के साथ सेकंड पर हैं। और इसके अलावा भी सीटें ऐसी हैं जो हमने कंटेस्ट की हैं, तो हैं तीसरे चौथे पे, लेकिन नंबर्स बहुत करीब करीब हैं। तो इससे एक होप पैदा हुई है कराची के लोगों को भी कि अब जमात इस्लामी इसमें चीज़ों को लेकर जाएगी और अब सिर्फ हम सड़कों पर एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह जब बल्दियाती इंतखाब होगा तो इस बल्दियाती इंतखाब में जब हमारी एक पोजीशन होगी तो उसका भी हम फ़ायदा उठाकर शहर की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, जहाँ तक आपने महंगाई की कही है, महंगाई तो इस कदर ज़्यादा है कि जिसका अंदाज़ा ये हुक्मरान तबका तो कर ही नहीं सकता। मतलब मैं आपसे अगर पूछूं कि इमरान खान साहब ने कभी ज़िंदगी में कभी पेट्रोल डलवाया होगा तो आप उनकी बचपन से लेकर आज तक देख लें, उन्होंने कभी पेट्रोल डलवाया नहीं होगा। ठीक है। असद उमर साहब एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब के साहबजादे हैं, कभी ज़िंदगी में इन्होंने पेट्रोल खुद से नहीं डलवाया, ये जॉब्स भी करते रहे। जहांगीर तरीन साहब आप जानते हैं, आप उनके करीब के जितने लोगों को देख लीजिए, इन्होंने कभी ज़िंदगी में पेट्रोल नहीं डलवाया। तो इनको क्या पता कि मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल 30 रुपए का डलवा के लड़के जाते हैं और आगे जाके उसको लेटी लगानी पड़ती है, तो उनको तो इसका अंदाजा नहीं है। अच्छा, आपने कितनी दफा खुद पेट्रोल डलवाया? मैं तो ये हम तो भाई इसी तरह से रहते हैं। अच्छा, जब आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो लोग आपको पहचानते, किस तरह से लोग आपको? अभी तो खैर मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवाता, तब तो गाड़ी में डलवाता हूं। गाड़ी है मेरी अपनी, जो घर में ऑफिस की गाड़ी है, जो वो है, या जमात की एक गाड़ी है, तो हम तो अपने आम लोगों की तरह रहते हैं, हमें तो अंदाजा है ना, तो हमें मालूम है इसका दुख। और लेकिन आप देखें ना कराची के लोगों के साथ स्पेशली क्या है, पूरे मुल्क के साथ है, लेकिन कराची के साथ तो ये है कि यहाँ ना सर्कुलर रेलवे चलती है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई गवर्नमेंट ने मुहैया की हुई है, कोई एक गाड़ी भी इस वक्त सरकार की कराची में नहीं चलती। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का मुल्क शहर है, आप दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं होगी। छोटे छोटे शहरों के अंदर गवर्नमेंट के इंतजाम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उस पर जो है वो हाल ये है कि जब हम चिंचियों में चले गए, फिर जब वजीर आजम से कहा
کہ مہنگائی, انہوں نے کہا نہیں مہنگائی نہیں ہے, بائکس بہت خرید رہے ہیں لوگ. اچھا, بھائی بائک اس لیے خرید رہے ہیں کہ تم نے ٹرانسپورٹ دی بھی نہیں, تمہاری نائلی ہے, نالائقی ہے, کرپشن ہے, جس کی وجہ سے یہ ہم جو ہے بائکوں پہ ہمارے لڑکے فوڈ پانڈا کے کام کرتے ہیں یا اپنے کالج. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے حافظ صاحب جب میں دیکھتی ہوں ماسٹرز MBBS جو ہمارے پاس آؤٹ ہو کے نکلے ہیں ابھی, ان کی ڈگریز ان کے ہاتھ میں وہ رائٹرز بنے ہوئے ہیں. جی, یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے, ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے. اسپیشلی ہمارے شہر کے نوجوانوں کو تو ملازمتیں بند ہیں نا ان کے لیے دروازے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نا, صوبائی حکومت تو تعصب کرتی ہے, یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یہاں تعصب کی بنیاد پر نوکریاں ہوتی ہیں اور پیسوں کی بنیاد پر نوکریاں ہوتی ہیں. ایون یہ کہ جن لوگوں کو انٹیریئر ان کے نوکریاں دیتے ہیں ان سے بھی پیسے وصول کرتے ہیں. تعصب اپنی جگہ, لیکن پیسے ان سے بھی وصول کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کو فری میں دے دیتے ہیں. تو کراچی کے لیے تو دروازے ہی بند ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جو وفاقی حکومت میں کوٹا ہے, اس کوٹے میں جو اربن رورل کا کوٹا ہے, اس کے اوپر بھی وفاقی ملازمتوں میں بھی اس کوٹے جو ناجائز کوٹا ہے اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ ملازمتیں نہیں مل رہی. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر روزگار آپ دے نہیں رہے, ٹرانسپورٹ آپ دے نہیں رہے, پانی آپ دے نہیں رہے, بجلی آپ دے نہیں رہے, اور آپ پیٹرول بم گرائیں, آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں, آپ بلوں میں جو ہے وہ پیسے لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے مزید چارجز بھی, تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور DMC اور KMCs کے جو انہوں نے ابھی وہ بھی ہے, اور اب کل تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ جس کا بل 10,000 سے زیادہ ہوگا اس کو 5%, اور جس کا اس سے 15,000 سے زیادہ ہوگا اس کو 15% مزید ٹیکس لگائیں گے. تو آپ یہ کیا مذاق ہے بھائی. ہاں ظاہر ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیلی ویجر کی تو وہ افورڈ اپنے ایک دن کو افورڈ کر لیں تو ٹیکسز اور پھر مہنگائی کس طرح سے وہ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں. ٹیکس اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ اپنے جتنے انہوں نے دعوے کیے تھے نا, ہم اتنا ٹیکس جمع کر لیں گے, اتنا وہ تو جمع نہیں کر سکے. IMF کے غلام ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ حکومت بھی IMF کی اتنی ہی غلام, بلکہ اس سے زیادہ غلام ہے جتنی پچھلی حکومتیں تھیں. اور یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ ہم نے IMF کی بات نہیں مانی. انہوں نے IMF کی ساری شرطیں مانی ہیں. بجٹ کے موقع پر کچھ اور بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر 15 دن کے بعد ایک بجٹ آتا ہے اور ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کے ریکٹ سے اس لیے نہیں نکل سکتے کہ یہ بیوروکریٹ, یہ سیاستدان, یہ پولیٹیشین, جو لوگ بھی ہمارے اوپر حکمران طبقہ ہے, یہ اس سے کک بیک لیتے ہیں پیسے لینے کے نتیجے میں, اور یہ عذاب ہم پر مسلط کرتے ہیں. ورنہ IMF کو کہہ دو نہیں دے سکتے تو کیا کر لے گا. دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جنہوں نے پیمنٹ اب نہیں کی ہے, ری شیڈول کروایا ہے, لیکن یہ صرف ان کے پیسے پورے کرنے کے لیے ان کی شرائط مانتے ہیں اور ہمارے اوپر عذاب مسلط کر رہے ہیں, جبکہ فیسلٹی ہمیں کوئی بھی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, ابھی فیڈرل گورنمنٹ کا کل آپ نے ابھی میرے خیال سے بیان سنا ہوگا, وہ کراچی میں بسز دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی اناؤنسمنٹ کے حد تک ہے یا پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگا آج؟ یہ بسیں تو ان کو 3 سال پہلے دینی تھی نا, اور وہ بھی تاریخیں تو بدلتی چلی جا رہی ہیں نا. 12 ستمبر کو بسیں آ رہی تھیں, وہ نہیں آئیں. جیسے کہ منصوبہ اور باقی دیگر آ جائیں گی 40 بسیں. بھائی اس سے تو بہت زیادہ بسیں وہ تھیں, وہ اس کا تو حساب دیں جو نعمت اللہ خان گرین لائن کی بسیں چلا رہے تھے یہاں پر. اپنے تو وہ جو بناتے ہیں نا کلپس, ان کے اندر بھی وہ نعمت صاحب والی بسیں دکھا دیتے ہیں یہ لوگ. اچھا, تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ اگر 40 بھی آ جائیں اور 100 بھی آ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. گرین لائن منصوبہ انہوں نے, نون لیگ نے بھی 3 سال میں مکمل نہیں کیا, اور مزید 3 سال انہوں نے لگا دی اور 10% کام میں اضافہ نہیں کیا. اب یہ بنا کر یہ ہم پر احسان کریں گے. یعنی انہوں نے تو ہمارے جو پیسے ضائع کیے, جو الرجیز ہوئی ہیں وہاں پر, پورا سرجانی سے لے کر آپ ایم جناح روڈ تک جو برا حال رہا ہے, ڈیزائن اس کا پراپر نہیں ہے, کرپشن اس کے اندر آئی ہے. کمپنیوں نے, جرمن کی کمپنی نے کہا ہے کہ آپ کرپشن ہوئی ہے, آپ اس کو چیک کریں. وفاقی حکومت کہتی ہے پروجیکٹ ہے, یہ صوبائی حکومت کا پروجیکٹ نہیں ہے. تو وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے, اس گرین لائن میں ہو رہی ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسے کھا رہے ہیں اور مزید ٹیکس لگا رہے ہیں. اچھا, یہ کیفر منصوبہ کا کیا, اس کا بھی ڈیزائننگ میں کوئی یہ بول رہے ہیں کہ وہ مسئلہ آ گیا تھا, 16 بال ان کو خیال آیا کہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں نا, اس میں بھی کرپشن کی گئی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں یہ منصوبہ بیسیکلی جو کنسیو کیا تھا نعمت اللہ خان صاحب نے, انہوں نے K3 مکمل کیا تھا اور K4 کے لیے کام شروع کروایا تھا, اس کی پری فیزیبلٹی بننا شروع ہوئی تھی. اس کے بعد 4 سال مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں اس پہ پراپر کام نہیں ہو سکا. بڑا کہتے ہیں نا ہم نے بہت کام کیا, لیکن MQM تھی, میں مصطفیٰ کمال نہیں کہتا, میں MQM کہتا ہوں, اس لیے کہ طاقت ان کے پاس تھی. انہوں نے کام نہیں کیا. پھر یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ بنے رہے 5 سال تک, اور وفاق میں بھی, صوبے میں بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. پھر اس کے بعد نون لیگ آ گئی, وفاق اور صوبے نے کہا مل کر بنائیں گے, نہیں کام ہوا. جو کام ہوا وہ ایسا ہوا کہ جو ڈیزائن کے مطابق ہی نہیں ہے, اور اس میں جو روٹ انہوں نے لیا پتہ چلا یہ روٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. اب اسی روٹ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا, جو اوپن چینل ہے اس کو کلوز کر دیں گے. ہمارے لیے ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ٹیکنیکلی بہت خراب روٹ ہے, ٹیکنیکلی اس میں اتنے زیادہ پاور اور آپ کو ریکوائرمنٹ اور پمپنگ اسٹیشنز اور سائفونز چاہیے کہ جس کے نتیجے میں عذاب ہی رہے گا ہمارے اوپر. وہی کنسلٹنٹ جو پہلے اس کو منع کرتے تھے اب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا, اس لیے ان کو ٹھیکے ملنا شروع ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا, کہ آپ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور 16 سال 2005 سے لے کر آج 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کنسلٹنٹ کمپنی جو ہے ہائر کریں گے, وہ کنسلٹنسی کرے گی اور پھر اس کے بعد بنے گا. تو
کیا ہوگا بتائیے آپ مجھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 4-5-6 سال تک بھی کراچی میں پانی کا بڑا شدید کرائسس ہے. پہلے پانی کم ہے, پھر مافیاز ہیں, پھر ٹینکر مافیا ہے, پھر آپ جو ہے نا ظاہر ہے کہ آپ نے جو روٹ بنایا اس میں جو بڑی بڑی آبادیاں ڈی ایچ اے کی, اور لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ٹینکر مافیا کو پانی مل جاتا ہے, ہماری عوام پانی کے لیے ترستی ہے. اسی لیے ہم نے بینر لگائے تھے نا کہ وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب, ہمیں ٹینکر میں نہیں نلکوں میں پانی چاہیے. بالکل میں نے دیکھا تھا جیسے آپ نے حق دو کراچی کو مہم چلائی تھی, اس کے علاوہ اور بھی مردم اور ایک بات اور کہی تھی ہم نے, کہانی نہیں پانی دو. بالکل باتوں سے نہیں, اب ہم کا پیٹ بھرتا, کچھ اس کے اوپر ہونا بھی چاہیے کام. اچھا جی, جس طرح سے بھی آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ واپس چلی گئی 2 دن پریکٹس کے بعد. انہوں نے جب جس دن میچ کھیلا تھا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے سیکیورٹی کا ریزن دے کے وہ واپس اپنے ملک چلے گئے. تو اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کس طرح سے انہیں ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے نقصان, یعنی ہماری گورنمنٹ کا فیلئر ہے, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے پرائم منسٹر جو کہ خود کرکٹر ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی سب سے بڑی, اگر میں سمجھتا ہوں کہ ریسپیکٹ ہم سبھی کرتے ہیں تو کرکٹر ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا, اچھے کرکٹر تھے. باقی تو حکومت تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. وہ آدمی سب جاننے کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا سا چھوٹا سا ملک جو ہے یہ اسٹیپ لے لے, جبکہ آپ نے ابھی 3000 امریکیوں کو سیکیورٹی فراہم کی ہے. ہمارے سارے ہوٹلز میں وہ لوگ تھے جو دنیا میں سیکیورٹی کے ہم سمجھے جاتے ہیں, ہم نے ان کو سیکیورٹی فراہم کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر عمران خان کے وہ پچھلے بیان نہیں دکھائی گئی جس میں ریلو کٹے کہا گیا تھا ان سب لوگوں کو؟ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, تمیز ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی چاہیے. اور انٹرنیشنل افیئرز میں, اور جب ملک کا معاملہ آتا ہے تو لوکل سیاست نہیں چلتی. تو جب کرکٹ یہاں پر ہو رہی تھی, اور جیسی بھی ہو رہی تھی, میں اس معاملے میں فل مارکس دیتا ہوں نجم سیٹھی کو کہ جس نے کرکٹ کو ریوائیو کیا تھا یہاں پر. ساری اختلاف اپنی جگہ, لیکن انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو ریوائیو کیا تھا, اور یہاں پر انہوں نے پی ایس ایل کی, پھر دوسری ٹیموں کو لانے کا انتظام کیا. تو جب ہم یہ کر رہے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب اور عمران خان کی پوری جو سوشل میڈیا پوری بریگیڈ ہے وہ لگی ہوئی تھی ان لوگوں کے خلاف. تو دیکھیں, انٹرنل سیاست کریں آپ, اور ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالیں. آپ کو جتنی جو اچھال سکتا ہے, جس کے پاس جتنی کیچڑ ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن آپ جب ملک کے مفاد کا معاملہ آئے تو یہ کام نہ کریں جو آپ کے گلے پڑ جائے. آپ کے وہ سارے اسٹیٹمنٹس اب آپ کو دکھائیں گے تو آپ کہنے کے کچھ قابل ہی نہیں رہے. تو اس لیے یہ فیلئر ہے گورنمنٹ کا, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی بھی طرح دوسرے ملکوں کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو جو ہے کسی طرح سے اس داغ کو دھونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو, السلام مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, میرے خیال سے کچھ السلام علیکم. پرابلم ہے. جی آپ بات کریں. جی, تو بس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, اور پھر چلیں آئیں کرکٹ پہ آ جائیے. پاکستان میں کرکٹ کا بہت ٹیلنٹ موجود ہے. ایک تو ہم کراچی کے لوگوں کو یہ شکایت اپنی جگہ موجود ہے کہ کراچی کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے مسلسل اور مستقل بنیادوں پر, اور اس کی ایک انکوائری بیٹھنی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شہر جو اتنے بڑے بڑے لیجنڈز دے رہا تھا, اچانک سے یہاں پر جو ہے سلسلہ, ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود ایک موضوع ہے, میں اس کو تعصب اور لسانیت کی بنیاد پر نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن اگر یہاں کا نوجوان نظر انداز ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی, جس کے نتیجے میں ہزاروں نوجوانوں کو نوکریاں مل جاتی تھیں اور وہ آرام سے کھیلتے تھے, ان کو اپنے جو ہے معاش کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا, اور اس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے لیے مجموعی طور پر صرف کرتے تھے اور کرکٹ میں آگے بڑھتے تھے, اور ان کی فیملیز بھی ان کو سپورٹ کرتی تھیں. یہ سلسلہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بند کر دیا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ہمیشہ سے یہ ضد رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. وہ انگلینڈ کی کاؤنٹی کا نظام بتاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن پاکستان ہے, یہ پاکستان کو پاکستان سمجھیں. اس کے نتیجے میں ہمارا بہت ٹیلنٹ کا نقصان ہو رہا ہے, اور ہمارے لڑکے خوار ہو گئے, بہت سارے لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو گئی. اور کرکٹ ہی نہیں, ہاکی, اور آپ دیکھیں لیاری کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو باکسنگ اور جو ہے وہ فٹ بال اور اس طرح کی چیزوں میں 32 محکموں نے اپنی ٹیمیں ختم کر دی ہیں, باکسنگ کی اور جو ہے وہ فٹ بال کی. یہ سب بے روزگار ہو جاتے ہیں. یہ نشوں میں ڈالیں گے آپ ان لوگوں کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرا جو سوال تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے آپ ان کو کس طرح سے مناتے یہاں پہ میچ کھیلنے میں؟ بالکل مناتے. دیکھیں, جب ملک کی سلامتی کا معاملہ ہوتا تو فون کرتے, فوری طور پر کسی کو فلائٹ لے کر بھیجتے کہ جائیں اور ان سے بات کریں کہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس مسئلے کو ایڈریس ہونا چاہیے, اور آئی سی سی کو انوالو کرتے. اور میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر نیوزی لینڈ کی ہے اس کا وہ خراب ٹریک ریکارڈ نہیں ہے, وہ ایک ریزنیبل خاتون ہے, اس سے بات ہو سکتی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ اچانک سے یہ سب کیا ہے. اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھے تو انہوں نے یقیناً ان سے شیئر کیے ہوں گے نا, ایسے ایک دم سے تو نہیں بلا لیا ہوگا ٹیم کو.
تو یہ تو خود اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کس کا ہے، یہ کہ اچانک سے اس نے بلا لیا اور ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا تماشا ہو گیا. اور پھر اگر یہ بات ہے تو اب ہمیں نیوزی لینڈ کے حوالے سے ICC میں بھی جانا چاہیے اور جتنے فورمز بھی انٹرنیشنل ہیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے دنیا کا، آپ نے کہا ہمیں تھریٹ ہے اور آپ ٹیم بلا لیں. اور دنیا میں کو بولنے کا موقع مل گیا ہے. جی اور بھارت جیسے ظاہر ہے کہ بھارتی انفلوئنس استعمال ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھارت کے خلاف باتیں تو زبانی جمع خرچ جتنی بھی کر لیں، نہ آپ کشمیر کے لیے پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہیں اور نہ بھارت کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کوئی ڈپلومیسی کر رہے ہیں. تو ڈپلومیسی کے میدان میں ہم فیلئر ہے ہمارا. یہ صرف کرکٹ کا فیلئر نہیں ہے، یہ ہمارا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے میدان میں ہمارا فیلئر ہے، جس کو جو ہے وہ اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم مزید نقصان میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. حافظ صاحب، آپ نے ہمیشہ سے جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے خلاف آواز اٹھائی ہے. کے الیکٹرک کتنا طاقتور مافیا بن چکا ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس لیے مافیا ہے وہ. دیکھیں کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا. محلے کا بدماش اسی لیے طاقتور ہوتا ہے کہ SHO اس کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ وہ جو ہے وہ طاقتور نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ ہمارے ہاں یہ اگر مافیا بنا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری حکومتیں اور پارٹیاں اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اور جب 2005 میں ہماری KESC پرائیویٹائز ہوئی تھی، اس کے شیئرز جو ہے وہ زیادہ باہر کی کمپنیوں کو گئے تھے، تو جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ قوم کے سامنے نہیں لایا گیا. پھر اس کے بعد جتنی شرائط 2009 میں دوبارہ معاہدہ ہوا اور شیئرز جو ہے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف منتقل ہوئے. 50 ارب روپے اس وقت زرداری صاحب نے جو لائبلٹی ہوتی تھی جو کہ الیکٹرک کے اوپر تھی وہ پاکستان کے خزانے سے ادا کیے زرداری صاحب تو ماشاءاللہ چیمپئن ہے اس معاملے کے. 50 ارب روپے انہوں نے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کہ الیکٹرک کی جو واجبات تھے اس کو ادا کیے اور دوسری کمپنی کو شفٹ کیا، اور اس میں بھی پچھلی کمپنیوں کے لوگ شامل تھے. پھر اس کے بعد 2009 سے لے کر جو ہے وہ آج تک جو عارف نقوی صاحب ابراج کیپٹل کے یا ابراج گروپ کے فاؤنڈر CEO ہیں اور مختلف کمپنیوں کو ملا کر انہوں نے ایک الیکٹرک کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں زیادہ تر. تو انہوں نے جو چاہا ہے کیا ہے، لیکن جو معاہدہ تھا اس پر عمل نہیں کیا. $361 ملین کی انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی، نہیں کی. 3 سال میں کرنی تھی، آج تک کی تاریخ میں نہیں کی. انہوں نے اپنا سسٹم اپ گریڈ نہیں کیا، اپنی پاور جنریشن نہیں بڑھائی. انہوں نے جو ہے وہ گیس ان کو فراہم ہوتی رہی. جب بھی لوڈ شیڈنگ بڑھے گی اس کا مطلب ہے یہ حکومت اور کے الیکٹرک کی ساز باز سے بڑھ رہی ہے. یہ آپ سمجھ لیں، جان بوجھ کے بڑھاتے ہیں باقاعدہ کہ لوڈ شیڈنگ بڑھاؤ، لوگ چلائیں گے، احتجاج کریں گے، ان کو گیس مزید مل جائے گی. اور گیس کے واجبات یہ ادا نہیں کر رہے. 116 تو آج سے 4-6 مہینے پہلے تھے، تقریباً 120 ارب روپے سے زائد کے واجبات ہیں جو ادا نہیں کیے ہیں کہ الیکٹرک نے. ہماری ایک پاکستان کی کمپنی ہے نا سوئی ساؤدرن گیس، تو پرائم منسٹر تو وفاق کے سربراہ ہے نا، پرائم منسٹر وہ واجبات کیوں نہیں لے رہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی سے؟ اور اگر وہ نہیں دے رہی تو اس کے اوپر کیس کیوں نہیں کر رہے، اس کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ PTI کو بھی سپورٹ کرتا ہے، عارف نقوی کرتا رہا، پیپلز پارٹی کو بھی کرتا رہا، نون لیگ کو بھی کرتا رہا، MQM کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا رہا. یہ ساری پارٹیوں کو کہ الیکٹرک کا جو مافیا ہے، جو پرائیویٹ اینٹیٹی ہے جس نے شیئرز ہمارے خریدے ہوئے ہماری کمپنی کے، ہمارے کراچی کے اس ادارے کے، وہ مافیا ان پارٹیوں کی جو الیکشن کیمپین ہے ان میں پیسے لگاتے رہے. اور یہ اتنی صاف اور واضح بات ہے کہ آج تک عمران خان نے اور PTI نے اس کی تردید نہیں کی ہے، اس لیے کہ دبئی چیپٹر کو انہوں نے پیسے فراہم کیے ہیں. کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب تو وال اسٹریٹ جرنل کے جو وہ ہے نا کیا نام ہے کچھ جرنلسٹ، انہوں نے کتاب لکھی ہے دی کی مین کے نام سے، عارف نقوی کی. پڑھیں تو صحیح اس کے کرتوت پوری دنیا میں کیا ہے، اور اس کو سپورٹ اگر مل رہی ہے تو ان ساری لوگوں سے مل رہی ہے. پھر یہ کیسی ایمانداری کی باتیں کرتے ہیں؟ یہی عارف نقوی عمران خان کے ایڈوائزری کونسل کا ممبر بھی بن گیا. تو پھر خان اب وہ اندر صاحب ہے. نے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کیوں کنٹینر پر چڑھ کے بلز جلائے تھے؟ انہوں نے بل پاڑ دیے تو اوور بلنگ کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے. اگر اس طرح سے کا نام پھر بھی نہیں لیتے ہوں گے اس وقت کیونکہ پورے ملک میں جو کمپنیز ہیں وہ تو گورنمنٹ اون کمپنیز ہیں نا، جو بھی ڈسکلوز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں نہیں لے سکتے وہ. حافظ صاحب ہم جو ہے ایک چھوٹا سا بریک کی مجھے بار بار کال کی جا رہی ہے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہ الیکٹرک ایک ایسا مافیا ہے جو کہ اپنی منمانی کر رہا ہے. اوور بلنگ، لوڈ شیڈنگ، عوام پریشان حال ہے، ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ کب تک یہ عوام یہ ساری چیزوں کو برداشت کرتی رہے گی؟ لیکن پہلے تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا تھا نا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہم نے جب ایک مسلسل تحریک چلائی ہے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اوور بلنگ کیسے ہوتی ہے. اب دیکھیں 29.5 لاکھ صارفین ہیں کراچی میں کے الیکٹرک کے. ان میں سے اس کے لیے پورے نیپرا کا ایک
آفس ہے بہادر آباد میں، وہ بھی 80 گز کا بھی نہیں ہے میرے خیال میں. اچھا صحیح. تو آپ بتائیے 29.5 لاکھ صارفین کے لیے اگر نیپرا کا ایک آفس کام کر رہا ہے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیپرا بھی ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ. حکومت کی اتھارٹی کیا ہے؟ اسی طرح سے جو ہے میٹر اگر آپ کا تیز چل رہا ہے، اور یقیناً ان کے میٹر تیز چلتے ہیں، تو کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے جہاں پر آپ شکایت کر سکیں کہ یہ میٹر تیز چل رہا ہے. وہ بھی کئی والے ہی چیک کریں گے کہ تیز چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، اور خود بتا دیں گے نہیں چل رہا تیز. ٹھیک ہے، تو اب یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے اس طرح کہ جس کے خلاف شکایت ہے وہی چیک کر کے بتا دے کہ ہاں شکایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی اوور بلنگ ہو گئی تو آپ کہاں جائیں؟ ان کی آئی بی سیز جو بنی ہوئی ہیں وہاں پر تو اب اندر داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، دھکے دے دے کے تو لوگوں کو نکالتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم نے جو اسٹرگل کی، یہ میں آج آپ کے چینل پہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، آپ کا کراچی کا چینل ہے، ظاہر ہے بہت کراچی کو کور کرتا ہے، کہ کے الیکٹرک کے کسی بھی دفتر میں اگر کسی بھی کراچی کے شہری کا جائز مسئلہ ہے، اور وہ جائز مسئلہ اگر وہ حل نہیں کر رہے اور انٹرٹین نہیں کر رہے، تو آپ جماعت اسلامی کا نام استعمال کریں جائز مسئلے کے لیے. اور اگر پھر بھی کوئی نہیں کرتا تو آپ ہمارے دفتر میں آئیں، ہم انشاءاللہ ان کا کام کروائیں گے. زبردست. اور ہم کروا رہے ہیں، ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے یعنی اگر آپ جمع کر لیں تو لوگوں کے بل جو ہے ٹھیک کروائیں. بڑی زیادتیاں کرتے ہیں، جعلی ویڈیو بنا کر آپ کو ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے کنڈا لگایا ہوا ہے، آپ نے چوری کی ہوئی ہے، اور انہیں اصل میں اپنا پورا پیسے پورے کرنے ہیں. انہی پیسوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو بار بار جو ہے، اب دیکھیں کتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا پچھلے مہینے پورے ملک میں، صرف کے الیکٹرک نہیں، کہ آپ نے 30 دن کے بجائے پیک ڈیز تھے نا یہ بجلی یعنی گرمی کے لحاظ سے ظاہر لوگوں کی کنزمپشن زیادہ ہو رہی تھی، زیادہ ہو رہی تھی، تو پورے ملک میں 30 دن کے بجائے 37 دن کی بلنگ ہوئی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو سلیب تبدیل ہوا، آپ سب کو معلوم ہے کہ سلیب اگر تبدیل ہو جاتا ہے تو کتنا ہزاروں روپے کا فرق ایک بل میں پڑ جاتا ہے. تو پوری قوم کی جیبوں پہ ڈاکہ کس نے ڈالا ہے؟ حکومت کی سرپرستی میں ڈالا ہے، حکومت کی سرپرستی میں ڈالا ہے. تو یہ کون رسپانسبل ہے؟ عمران خان صاحب اس کی رسپانسبلٹی کیوں نہیں لیتے؟ اسد عمر کیوں نہیں لیتے؟ اتنے بڑے بڑے ہستو بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر ایسی لمبی لمبی کہانیاں دیتے ہیں ہمیں کہ اب یہ بھی ہو جائے گا اور وہ بھی ہو جائے گا، اور پتہ نہیں پاکستان تو دنیا میں اس وقت یہی تو دنیا کا سوال ہے ٹائگر بن ہمارا گیا کہ ہے. یہ کب تک اس طرح سے ہوتا رہے گا؟ یہ کیوں اس کا حل یہ نہیں صرف نکل رہا ابھی کہانیاں تک؟ ہیں ان کے جبکہ پاس پرائیویٹ اب فرم ہو گئے، پرائیویٹ کمپنی ہو گئی ہے. اس سے پہلے جو ہے کے ای ایس سی جو تھی وہ گورنمنٹ کے ماتحت تھی، لیکن اب تو یہ پرائیویٹ ہو گیا. اب تو آپ اس کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں نا، جب یہ گورنمنٹ نہیں تھی، جب گورنمنٹ میں تھی اس سے بہت شکایت تھی لوگوں کو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ تو باقی سب جگہوں پہ بھی شکایت ہے. لیکن صرف 1.5 ارب روپے کی سبسڈی ملتی تھی اس کو گورنمنٹ کی طرف سے، وفاقی حکومت. اب 95 ارب روپے کی سبسڈی ملتی ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ میں جب یہ تھی تو اس وقت جو ہے وہ جتنی جنریشن تھی اس میں 10% اضافہ بھی نہیں کیا انہوں نے 15 سال میں. کرتے نا، بجلی تو بڑھاتے اپنی، ابھی بھی آئل والے پلانٹ نہیں چلاتے، گیس والے چلاتے ہیں، اور جو ہے وہ ورنہ لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو مہنگا نہ پڑے. وفاق سے اتنی بڑے پیمانے پہ ان کو بجلی مل رہی ہے. زیادہ تر لوڈ تو وفاق کی، اسی لیے جب دیکھیں اگر وفاقی وہ نیشنل گریڈ ٹرپ کرتا ہے تو پورے شہر کی لائٹ چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں کے تو پلانٹ ہی نہیں چلا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ گیس ہے. کی اب تو پہلے سردیوں میں ہوا کرتی تھی، اب تو گرمیوں میں بھی. کیا بڑے میاں تو بڑے میاں کیا ہوتا ہے وہ چھوٹے میاں چھوٹے بڑے میاں بھی سبحان اللہ، اب انہوں نے بھی راستہ کچھ ایسے ہی ہے، مجھے بھی صحیح سے نہیں ہو رہا ہے. تو وہ انہوں نے یہی کیا نا کہ یہ تو اچھا طریقہ ہے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا، بہترین طریقہ ہے. بلوں میں آپ کریں، میٹروں کو تیز کریں اور لوڈ شیڈنگ کریں، لوگوں کو مصیبت میں ڈالیں اور اس کے بعد ان سے پیسے بٹوریں. اسی سے ٹیکس جمع کر رہی ہے گورنمنٹ. اس کے علاوہ ان کے پاس ٹیکس جمع کرنے کا، کیونکہ مافیات سے ٹیکس جمع نہیں کر سکتے. مافیا تو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، میڈیکل مافیا بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ. انہوں نے سارا جو سرکاری میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں کے بجائے پرائیویٹ ایک مافیا ہے اس کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. اس حکومت نے کیا یہ کارنامہ. ٹھیک ہے نا، اب یہ بڑے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، تو تعلیم کتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ سارے لوگ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں نا، آپ یہ جاگیرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں محمد اسلم کیام خانی بات کر رہا ہوں، ناظم آباد سے، بلاک اے سے. جی کہیے. میں جی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نعیم صاحب، یہ جو پانی کا جو مافیا ہے تو کیا جماعت اسلامی برسر فضار آنے کے بعد کیا اس مافیا کو ختم کر سکے گی؟ اور جو لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے، اربوں روپے جو ہے گورنمنٹ جو ہے قرض چھوڑ کے جا رہی ہے، تو اس قرض کے بعد کیا مافیا سے نبٹ سکے گی؟ اور جو یہ پانی کا جو سلسلہ اتنا مافیا، اتنا مطلب مافیا جو کر رہی ہے، کیا اس کے ساتھ مل کر اور یہ انصاف کے ساتھ تقسیم کر سکے گی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نہیں، یہ اہم سوال ہے. دیکھیں، جب نعمت اللہ خان صاحب سٹی کے میئر تھے، ناظم تھے، یہ 2001 سے 2005 تک، حالانکہ اس وقت بہت مشکل حالات تھے. آپ کو معلوم ہے اس وقت کی ایم کیو ایم کس طرح کی ایم کیو ایم تھی. وہ صوبائی حکومت میں بھی تھے، وفاقی حکومت میں بھی تھے.
اور بہت مشکلات میں جو ہے نعمت صاحب تھے، اس کے باوجود نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کے ان تمام کور ایشوز کو ایڈریس کیا تھا اور بڑی حد تک ریزالو کیا تھا. اس وقت تک کی جو بھی آبادی تھی اس کے لحاظ سے K3 منصوبہ مکمل کیا تھا اور آگے K4 کے لیے کام شروع کیا. یہی مافیاز اس وقت بھی تھی نا. ظاہر ہے ہم پورا نظام کی تبدیلی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر نعمت صاحب صحیح تھے اور ان کی ٹیم صحیح تھی، جماعت اسلامی نے پوری ٹیم ان کو پرووائڈ کی تھی، گراس روٹ لیول پر لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں صحت کا، صفائی کا، گرینری، پارکس، لائٹس، سڑکیں، انڈر پاس، پانی کا ایشو، تمام ایشوز کو ایڈریس کیا تھا. کیونکہ وہ ایک آدمی نہیں تھے. یہ جو کہانی ہے نا ایک آدمی ایماندار، وہ اول تو یہ کہ وہ بھی کتنے ایماندار ہیں. اپنا بنی گالا تو ریگولرائز ہو جاتا ہے، نسلا ٹاور ریگولرائز نہیں کرتے. یہ دیکھیں نا غریب لوگوں کی آبادیوں کو ریگولرائز نہیں کیا جائے گا، اپنی جو ہے جاگیروں کو، تو یہ ایمانداریاں بھی پتہ چل رہی ہیں اب سب کو. وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک آدمی ایماندار ہوگا تو جو سب صحیح ہو جائے گا ٹھیک نہیں ہے. ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو جماعت اسلامی کو تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے پاس ٹیم موجود ہے الحمدللہ. تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں، ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے. ہم انشاءاللہ اس پانی کی جو ابھی موجود ہے اس کی ترسیل کا نظام ٹھیک ہو جائے تو سمجھ لیں 20-30% جو اس وقت ایکیوٹ پرابلم ہے وہ تو ریزالو ہو جائے گی. پھر 6 مہینے کے شارٹ ٹرم منصوبے ہمارے ذہن میں ہیں، سال 2 سال کے منصوبے ہمارے ذہن میں ہیں. ہم RO پلانٹس کے ذریعے سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا پروجیکٹ ہے، 2-2.5 سال میں یہ ہو سکتا ہے. بہت بڑے ایریا کو آپ جو ہے وہ یہ پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر K4 میں کیوں نہیں اسپیڈ اپ ہو رہا؟ 36 مقدمے محکمے ہیں، ان کو جمع کر کے یہ سب ایک دوسرے کو ڈال دیتے ہیں. وفاق صوبے پہ ڈالتا ہے، صوبہ وفاق پہ ڈالتا ہے، وہ اس پہ ڈالتا ہے، وہ وابڈا پہ ڈال دے گا، وہ FWO پہ ڈال دیں گے. تو یہ محکمے تو آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم اسی طرح سے پیاسے گھومتے رہیں گے. تو کوئی ایک ایسی پارٹی کہ جس کی یہ اخلاقی ساکھ بھی ہو کہ وہ ان سارے محکموں کو بھی آن بورڈ کر سکے، وہ صرف جماعت اسلامی ہے. ٹھیک ہے، صرف جماعت اسلامی ہے جو ان پارٹیوں کو بھی اور ان سارے محکموں کو بھی جو ہے وہ ان کی لائزننگ کر سکتی ہے. باقی تو نہ آپ مجھے بتائیں کیا PTI کے دوست ہمارے جو ہیں ان میں سے کوئی بھی کراچی کے اندر اس کی اونرشپ لیتا ہے؟ کوئی کسی پہ یقین رکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے کراچی کا مسئلہ ایڈریس کر سکتا ہے؟ MQM کے بارے میں ظاہر ہے وہ ایک گرتی ہوئی زوال پذیر قوت بنتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ہے، اس سے آپ کو توقع ہے کہ وہ کراچی کا مسئلہ ایڈریس کریں گے. وہ کراچی کو تو آن ہی نہیں کرتے، وہ تو صرف کھانے کے لیے آن کرتے ہیں، دینے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جماعت اسلامی ہے جو ان لوگوں سے بھی کروا لے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم بغیر کسی اختیار کے اتنے بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا اور کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا چیز ٹرینڈ بدلنا شروع ہو گیا، کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹنا شروع ہو گیا انشاءاللہ. تو ہم یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مسئلوں کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اچھا جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کچھ دنوں سے جو ہے اسکینڈل چل رہا تھا، ڈیسک اسکینڈل، جو ابھی اسکولز میں جو 5,500 کی ڈیسک جو ہے 29,000 میں خریدی گئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے؟ جو مطلب اسکول کی ڈیسک پہ کرپشن کی جا رہی ہے، تو اس میں بلیک بورڈز بھی نہیں ہیں، ٹیچرز وہاں پہ موجود نہیں ہوتی ہیں. پہلے لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا تھا، اب کرپشنز کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑا؟ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. لیکن تعلیم تو اس وقت پورے پاکستان میں ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے. غریب طبقے کو تو فارغ کر دیا ہے بالکل کہ تمہارے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک خواب ہوتا ہے، مطلب ایک خوفناک خواب ہے کہ ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں گے، اسکول ایجوکیشن کیسے کریں گے، اور اسکول کے بعد اب کالج میں کیسے پڑھائیں گے، اور اس کے بعد اگر یونیورسٹی میں بھیجا تو ہم کہاں سے لائیں گے پیسے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سارے مل کر رہے ہیں. سندھ میں تو خاص طور پر تعلیم دشمنی پیپلز پارٹی کی بالکل آیا ہے. آپ پورے انٹیریئر سندھ میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو کتنے اسکول ہیں جو ہیں ہی نہیں، پریکٹیکلی کاغذوں میں موجود ہیں. ابھی انہوں نے ایک اسکیم نکالی تھی، اس اسکیم کے تحت 10 اضلاع سلیکٹ کیے تھے کہ ان کی اپ گریڈیشن کریں گے. ٹھیک ہے. ان اضلاع میں کراچی کا کوئی ضلع نہیں تھا، لیکن ایک 2 کمروں کے مینٹیننس کے نام پر 2-3 کروڑ روپے کے بل جو ہیں پاس کیے انہوں نے. آپ مجھے بتائیں کہ 2 کمروں کی ڈیسکیں اور یہ سب چونا وونا کرنا اور بلیک بورڈ لگانے میں 2-3 کروڑ روپے انہوں نے لگائے. کراچی میں بلیک بورڈ تو ہے ہی نہیں نا. وہی نہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کرپشن ہے، کھلی کرپشن ہے، اس کا کون رسپانسبل ہے؟ کون ہے وزیر تعلیم؟ سعید غنی صاحب ہیں. تو سعید غنی صاحب کراچی پہ قبضے کی باتیں تو بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم کراچی کو یوں کر دیں گے، ہم کراچی پہ ہم دیکھیں پیپلز پارٹی. بھائی یہ کریں گے آپ انٹیریئر سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کراچی کے ساتھ تو جو سلوک ہے ہمیں معلوم ہے. بلدیاتی انتخاب تو آپ کراتے نہیں ہیں. آپ کو اگر اتنا ہی یقین ہے کہ کراچی کے لوگ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گئے ہیں تو بااختیار حکومت کیوں نہیں بناتے سٹی گورنمنٹ؟ کیوں نہیں کہ امپاور کرتے بلدیاتی اداروں کو؟ ٹیکس وصول کرنے کے لیے بجلی کے بلوں میں لگا دیں گے، لیکن پیسہ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جو ہم سے ہی لیے ہوئے ہیں آپ نے. تو نہ بااختیار شہری حکومت بنا رہے ہیں اور نہ بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہیں. یہ تو کورٹ ہی کروائے گا ان سے، یہ الیکشن کمیشن کروائے گا.
اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو خاص طور پر تعلیم کے دیکھیں نا کورونا کی پوری وبا میں بھی سب سے زیادہ جس کے اوپر انہوں نے اثر ڈالا ہے وہ تعلیم ہے. بند کر دو تعلیمی ادارے, بس ان کے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی پڑھے. اچھا آن لائن کا انہوں نے آپشن دیا تھا تو آن لائن سے بچے اس طرح سے بھائی کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک گھر میں 4 بچے ہیں, ان کے پاس 4 سیٹ ہونے چاہیے نا, موبائل ہونے چاہیے, لیپ ٹاپ ہونے چاہیے, اور کیا الیکٹرک کی تو آپ کے سامنے مثال ہے کہ لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے. جی تو ہم خود فیس کرتے ہیں نا اس بات کو, یہ تو ایسی بیکار بات ہے. اور پھر ساری چیزیں کھلی ہوتی تھی تب بھی تعلیمی ادارے بند رکھتے تھے, اور ابھی بھی انہوں نے آدھا کھولا ہوا. میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب پوری طرح سے تعلیمی ادارے کھولے جائیں. جب آپ نے کہا ہے کہ آپ نے 98% اساتذہ کو ویکسینیٹ کر دیا ہے اور آپ نے بچوں کی ویکسینیشن کا بھی عمل جاری ہے, تو پھر اب کس بات کے لیے آپ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں؟ پوری قوم سفر کر رہی ہے, ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو گیا بالکل. تو ہم یہ اپنے مستقبل کو دیکھیں. یہ سب کرونا شرونا تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا یہ بتائیں نا, کورونا کے لیے کیا کیا ہے؟ اس میں کرپشن کی ہے, اس میں ویکسینیشن. ایک طرف آپ لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو مرغا بنا رہے تھے, دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں ایکسپو سینٹر میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, کھوے سے کھوا ملا ہوا تھا. تو یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ ہاں کیونکہ جب ہم لوگ وہاں پہ ویکسینیشن کے لیے گئے تھے میں نے دیکھا تھا وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایس او پیز فالو نہیں کی جا رہی تھی. اور اسی میں کراچی کے لڑکے مرغا بن رہے تھے, رینجر والے اور پولیس والے ان کو مرغا بنا رہے تھے کہ تم کیوں جو ہے وہ ماسک نہیں پہنے ہوئے موٹر سائیکل کے اوپر اور ڈبل کیوں جا رہے ہو. تو یہ کوئی باتیں کرنے کی. تو اس لیے یہ کورونا کا نام لے کر تاکہ جو ہے وہ آپ کو پیسے ملتے رہیں اور آپ جو ہے مزید اس میں کرپشن کریں, یہ نہیں کریں. جو کورونا کے لیے کرنے کا کام ہے وہ تو کریں. آپ نے ڈاکٹرز کو کیا دیا؟ وفاقی حکومت کو دیکھیں آپ, جو جن ڈاکٹرز نے فرنٹ لائن پر آ کر اس کورونا کی وبا میں خدمات انجام دیں اور اتنی بڑی تعداد میں وہ ان کے انتقال ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے. آپ نے جب صدارتی ایوارڈ دیے تو ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. اور آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر سعد نیاز ہیں جو بہت بڑے گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں, انہوں نے تو اپنا پچھلا تمغہ امتیاز واپس کر دیا گورنمنٹ کو, اور یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا تعزیانہ ہے وفاقی حکومت کو کہ آپ پتہ نہیں انڈ شنڈ جن کو آپ نے جو ہے وہ اپروو کر دیا کیٹیگری, اور 4 لوگوں نے بیٹھ کر پاس کر دیا, ان کو تمغے امتیاز دے رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ صدارتی ایوارڈ دے رہے ہیں. اور جو فرنٹ لائن ہمارے میڈیکل کے, یعنی اس میں ڈاکٹرز بھی تھے, پیرامیڈیکل اسٹاف بھی تھا, اس میں اتنی خدمت کی لوگوں نے, اور وہ اس وبا کو انہوں نے فرنٹ پہ آئے, تو ان کو تو آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں, میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنا ڈاکٹر سعد نیاز کو کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا. کون اپنا اس تمغے کو اس طرح واپس کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ واپس کر رہا ہوں بلکہ ایک مینومنٹ ہم بنائیں گے, اور اس مونومنٹ میں جو ہے وہ پھر ہم ان سب لوگوں کا اندراج کریں گے اور ان کے بچوں کی اور ان کی کفالت کا انتظام کریں گے. تو ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو ان کی سنجیدگی ہے وفاق کی اور صوبے کی. بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا, ہیلتھ پہ اس وقت کیا فیسلٹیز ہم لوگوں کو حاصل ہیں, آپ بتائیے. کوئی فیسلٹی نہیں ہے. بڑے بڑے ادارے, مثلا میں آپ کو بتاؤں آغا خان میڈیکل یونیورسٹی ہے, کوڑیوں ان کو تو مفت میں زمین ملی ہوئی ہے. اس کورونا کی وبا میں ان لوگوں نے جتنا لوٹا ہے, ایک دن کے 1.5 لاکھ روپے لوگوں سے وصول کیے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ ان کے ٹیسٹ 12,000 میں کیوں ہوتے ہیں, 14,000 میں کیوں ہوتے ہیں؟ جن کو جو چیریٹیبل آرگنائزیشن کے طور پر کام کرتے ہیں وہ اس طرح سے لوٹتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ اپنے فنڈ پیسے کم بھی کرتے ہیں تو لوگوں کی زکوٰۃ سے کرتے ہیں, اپنے پاس سے تھوڑی کرتے ہیں. ان مافیاز کو آپ ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے, نالے کی جگہ پہ بنی ہوئی ہے, سب جگہ کے جو ہے وہ چیزیں گر رہی ہیں. وہ کیوں نہیں گرتی؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم سے بھی سیٹ ہیں, وہ پیپلز پارٹی بھی سیٹ ہیں, اور پی ٹی آئی سے بھی سیٹ ہیں. تو یہ سیٹنگز ان کی چلتی ہیں, عوام کو تو کچھ بہتری عوام کے لیے کیا انہوں نے کیا ہے. یہ مرغے صرف چینل پہ لڑتے ہیں, اندر سے سیٹ ہوتے ہیں. اچھا زبردست. 1100 ارب کا کبھی آپ نے وفاق سے سوال کیا ہے؟ ہم تو شروع سے سوال کر رہے ہیں. جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ بھائی آپ کی تقریر 162 ارب روپے کا جب اناؤنس کیا تھا تب بھی وہی والی تھی, سارے پروجیکٹ وہی گنوائے تھے. اب بارش ہوئی پچھلے سال تو آپ آئے, پھر آپ نے دوبارہ وہی تقریر کی اور 1100 ارب روپے کہہ دیا. تو وہ 1100 ارب روپے کا ریفلیکشن کیا آیا بجٹ میں؟ پتہ چلا کہ بجٹ میں K4 منصوبہ جو اس وقت ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس کے لیے وفاقی حکومت نے ایک پائی بھی نہیں رکھی. اچھا. اس سال, اور صوبائی حکومت نے بھی نہیں رکھی. تو یہ کہاں بن رہا ہے منصوبہ؟ بالکل. اور ان کے آپ پوچھیں تو صحیح عمر سے روزانہ کہتے ہیں کہ اس پہ اتنا کام ہو گیا, وابڈا کو دے دیا, فلاں ہو گیا. اچھا وہ خوشخبریاں کیا, یہ خوشخبری KCR کراچی سرکولر, کراچی کو ایک بڑی خوشخبری ملنے والی ہے, مطلب یہ صرف باتوں کی حد تک ہی ہے. اب اگر یہ اپنی حکومت کے آخر میں چلتے ہوئے پچھلی حکومت کے پروجیکٹ میں سے 2-4 مکمل کر دیں جو ان کو آج سے 3 سال پہلے کر دینے چاہیے تھے یا 2 سال پہلے کر دینے چاہیے تھے, تو یہ ہم پر احسان کریں گے. اب یہ گرین لائن اگر انہوں نے مکمل کر دی, مجھے اب بھی بہت شک ہے کہ جو کام جس طرح سے وہاں پر ہو رہا ہے یہ اپنی کہی ہوئی باتیں خود ان کے سامنے آئیں گی. تو اگر انہوں نے کر بھی دی تو یہ ہم پر احسان کریں گے
کہ کراچی پر بڑا احسان، جبکہ پروجیکٹ بھی آپ ایک نیا پروجیکٹ بھی وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے نہیں بنایا، ایک نیا پروجیکٹ. ان کو کراچی ان کی ترجیح میں ہی نہیں. ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی کے میں ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے، پنجاب سے ہمیں کچھ سیٹیں ویٹیں کچھ مل جائیں گی، کراچی کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے ٹیکس لو، یہاں سے ٹیکس وصول کرو، بس جتنا کر سکتے ہو ٹیکس ہم دیں، اور جو ہے ہمارا کام نہ، ہمیں میٹرو نہیں ملے گی، ہمیں سرکولر ریلوے نہیں ملے گی. افتتاح پچھلے سال بھی کر کے گئے شیخ رشید صاحب، اس سال بھی عمران خان صاحب بھی آنے والے ہیں، وہ بھی کے سی آر کا افتتاح کریں گے دوبارہ. تو یہ افتتاح کرتے رہیں گے، یہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ ہم نے اتنا ہم تو کراچی کے لیے اتنا روتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، اور ہمارے راستے میں صوبائی حکومت رکاوٹ ہے. جو کام مل کر کھانے کے ہوتے ہیں اس میں سبھی ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کے الیکٹرک کے معاملے میں سب ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اب تو ان کی کمیٹی بنی ہوئی نا، وفاق، صوبے اور ایم کیو ایم، تینوں پارٹیوں کی ایک کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے. فوج کی سربراہی میں اس پہ کام ہوتا ہے، لیکن فوج خود پریشان ہے کہ ڈیلیوری نہیں کر رہا ہے کوئی. تو پھر اس لیے اب ظاہر ہے یہ تو پھر فوج کو بھی فیس کرنا پڑے گا کہ جب آپ اچھے بچوں کی طرح سب کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ اب سب مسئلے حل ہو جائیں گے اور رسپانسبلٹی آپ نے لی ہے، تو لوگ پھر آپ سے بھی سوال کریں گے. ہم سوال کرتے ہیں. بالکل. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی سے بات کری شازیہ. جی شازیہ، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میڈم یہ کہنا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ، یہ پانی، یہ مسئلے تو ہمارے پیدائش پہ شروع ہوئے تھے، یہ تو ہماری ڈیتھ تک بھی چلیں گے اور پتہ نہیں آن ورڈ کب چلیں گے. یہاں پہ بات صرف ایک ابھی جو ہے نا پی ٹی آئی کی نہیں ہے، اور نہ میں کسی پارٹی کے فیور میں ہوں نہ کسی کے اگینسٹ ہوں، لیکن یہ کہ ہم لوگ گورنمنٹ امپلائی ہیں. مجھے اگر سیکٹریٹ میں کام پڑتا ہے، مجھے اے جی میں کام پڑتا ہے، صحیح ہے، تو وہاں پہ ریٹ فکسنگ ہے. آپ کو لیو لینی ہے، اس پہ بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. لیو آپ کی آفیشیل آپ لیو پہ لے رہے ہیں، اس پہ پیسے دینے ہیں. میٹرنٹی لیو لے رہے ہیں، اس پہ آپ کو پیسے دینے ہیں. آپ اگر فائنینس میں کوئی مطلب ایریئر بل رہتا ہے، اس کے 1 لاکھ کے اوپر 30,000 فکس ہیں. تو بندہ جو اپنا ایک سیلری ڈیپینڈنٹ بندہ ہے، تو وہ جائے تو جائے کہاں؟ ان کالے سانپوں کو کون کب پکڑے گا؟ ٹھیک ہے جی شازیہ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حافظ صاحب سے میں اس سوال کا جواب لوں گی. جی ناظرین خوش آمدید. جس طرح ابھی ہمارے پاس لائیو کالر ہیں، انہوں نے بھی اپنے دل کی جو آواز ہے وہ ہم تک پہنچائی. میں چاہوں گی حافظ نعیم صاحب، جو انہوں نے بتایا کہ ہم گورنمنٹ ملازم ہیں اور ساری گفتگو آپ نے سنی، تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل اسی طرح میں نے آپ کو بتایا نا، کرپشن کا ایک زبردست قسم کا دلدل ہے، خاص طور پر ہمارے سندھ میں، اور اس میں یعنی بہت آگے ہے پیپلز پارٹی تمام لوگوں سے. اور واقعتاً ایک تو دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ کراچی کے ساتھ بہت زیادتی ہے اور اربن سندھ کے ساتھ، اور یہاں کے نوجوانوں کو تو ایک تو دیکھیں کوٹا سسٹم ہے جو وفاق کی ملازمتوں میں لگا ہوا ہے. اس کوٹے میں جو تمام صوبوں کا کوٹا ہے، ایک زیادتی یہ ہے کہ جو صرف 10 سال کے لیے کام کیا گیا تھا، وہ کام بڑھاتے بڑھاتے 40 سال تک چلا گیا. اور اس کے بعد اب موجودہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے اس کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا. وہ یہ ہے کہ جو کوٹا ہمارا 17% جو بھی ہے 19%، اس میں سے 60% رورل کا ہوگا یعنی دیہاتی علاقوں کا، اور 40% اربن کا ہوگا. اربن میں ظاہر ہے یہ ہمارے شہر آتے ہیں یہ والے، تو اس میں بھی ایک تو جعلی ڈومیسائل بن جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ 60-40 پر بھی وفاقی کوٹے میں عمل نہیں ہو رہا. اور اس کے جو اعداد و شمار ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس 40% کوٹے میں سے اگر ہمارا 7 یا 8% بنتا ہے تو ہمیں 3% بھی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، تو یہ زیادتی وفاق کر رہا ہے. پھر سندھ حکومت نے ناجائز طریقے سے سندھ کی ملازمتوں میں بھی 60-40 کوٹا لگایا ہوا ہے، جو کہ قانونی طور پر ان کو اختیار نہیں ہے اس کا. اور اس میں بھی کراچی کے جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کراچی کے علاوہ لوگوں کو ملازمتیں دیتے ہیں، پیسے ان سے بھی لیتے ہیں. تو کراچی کی عوام نے کیا ان کا کیا ہے جو کراچی کی عوام ایک کو تو نہیں ان کا دیتے؟ تعصب کا مائنڈ سیٹ ہے پہلے سے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے، جو بات ہے وہ ہے. یہ ایک نفرت رکھتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی نفرتیں کیسے نکلیں گی. اور انہوں نے اصل میں پچھلے عرصے میں اتنا زبردست ارینجمنٹ کیا تھا کہ ادھر ایم کیو ایم اور ادھر پیپلز پارٹی، وہ مہاجر بن جائے، یہ سندھی بن جائے، اور دونوں کا بیڑا غرق کریں. مہاجروں کا بیڑا غرق سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے کیا، اور سندھیوں کا بیڑا غرق جو کرتی ہے پیپلز پارٹی وہ پتہ ہے. لیکن ملازمتوں کے معاملے میں تو بالکل ہی یہاں پر، لیکن جو نظام سرکاری ملازمتوں کا موجود ہے اس میں بھی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی میری بہن شازیہ صاحبہ تھی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ کو چھٹی لینی ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، آپ کو لانگ لیو لینی ہے تو پیسے دینے پڑیں گے، آپ کو اگر مجبوری میں کہیں ٹرانسفر کرنا پڑے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے دینے پڑیں گے. اور سیٹیں اور جو ویکنسیز ہوتی ہیں اور جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ بکتی ہیں. ایون یہ کہ آپ کا جب ڈیو ہوتا ہے کہ آپ 17 گریڈ سے 18 گریڈ میں آئیں گے تو آپ ایسے نہیں آ سکتے، اس کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے.
یہ ہمارے سندھ سیکریٹریٹ کے اندر یہ بالکل کھلی بات ہے. تو اس لیے لوگ کہاں جائیں. اب آ جاتے ہیں ہمارے جو شہری اداروں کے ملازمین ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی ٹھیک ٹھاک کاروائی ڈالی تھی اور انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا کہ جیسے 4,500 5,000 انہوں نے وہ بھرتی کیے تھے نا, وہ جو ٹریفک کنٹرول کرتے تھے سٹی وارڈن, جن میں سے شاید 1,000 بھی نہیں کرتے تھے اور باقی لوگ جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے تھے پارٹی کی. اسی طرح سے انہوں نے کے ایم سی میں, واٹر بورڈ میں اور ان سب جگہوں پہ بھرتیاں کی تھیں. کاش کہ یہ جینون گراؤنڈ پر اردو بولنے والوں کو ہی اپ گریڈ کر دیتے. کاش. انہوں نے تو صرف پارٹی ورکر بھرتی کیے اور انہوں نے اپنی مرضی سے جو نااہل لوگ تھے ان کو بھرتی کیا اور سارا اپنی پارٹی کا کام کرایا. کاش یہ مہاجروں کی اس بریڈ کو کہ جو اہل تھے لوگ ان کو اگر ملازمت دیتے تو شاید کوئی کراچی کا حال بہتر ہو جاتا. اور میں تو کہتا ہوں کہ اب ہمیں اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے. اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر تو ہم سب ایک ہیں. اس شہر میں رہتے ہیں, ہر زبان ہر رنگ کے لوگ ہیں. جو اہلیت پہ آتا ہے ان کو آگے لانا چاہیے. تو انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی ہر چیز میں کرپشن ہے, ہر چیز میں رشوت ہے اور اپنے ہی محکمے کے اندر اپنے ہی باس کو پیسے دے کر جو ہے وہ آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں. آپ بتائیں اس کا کیا علاج ہے سوائے اس کے کہ عوام اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں اور جینون فورس کا ساتھ دیں. اب دیکھیں یہ پرانی باتیں نہیں رہیں. اب جماعت اسلامی ایک بہت ویزیبل, مؤثر اور ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر اس شہر میں دوبارہ سامنے آئی ہے. میں کراچی کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ہاتھ مضبوط کریں, ہماری اس پوری تحریک کا حصہ بنیں. جو انتخاب ہو یا نہ ہو جاری ہے. دوسری بات یہ کہ انتخاب کا جب آپ کو موقع ملے, بلدیاتی انتخاب اور پھر اس کے بعد قومی انتخاب, تو اس شہر کو اگر کوئی اس کی عزت دوبارہ دلا سکتا ہے, میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس وہ پوٹینشیل موجود ہے, ہماری ہسٹری ہے, ہمارے پاس ٹیم ہے اور ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ اس شہر کی عزت لوٹائیں گے. اس شہر کو ایک باعزت باوقار شہر بنائیں گے. ہمیں پیرس نہیں بننا, ہمیں لندن نہیں بننا, ہمیں ہمارا شہر کراچی واپس کرو اور انشاءاللہ ان مافیات سے ہم لڑیں گے. ہم اپنا حق چھین کر لیں گے اگر یہ نہیں دیں گے. اچھا حافظ صاحب, آپ کو دکھ ہوتا ہے کراچی کے اس حالات کو دیکھ کے, جو ایک روشنیوں کا شہر کہلایا جاتا تھا, مطلب سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے. جب آپ نکلتے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ تو آپ کس طرح سے کراچی کو دیکھتے ہیں؟ جو آپ لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم کراچی کو اس طرح سے بنائیں گے اور آج کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے. سچی بات ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. میں کراچی کے بہت بہترین علاقے نارتھ ناظر آباد میں رہتا ہوں. بہترین علاقہ تھا, ویل پلانڈ, زبردست قسم کا. اس کے ساتھ ایک پرابلم کب افغانی صاحب کے جانے کے بعد اور یہ جو 87 سے لے کر 2001 تک کا وقت تھا جس میں ہنگامے اور ایم کیو ایم کے میئر فاروق ستار صاحب تھے اور بھی ان کے پاس کنٹرول تھا, تو سب ٹوٹ پھوٹ ہوا. اس وقت بھی سیوریج کا پانی پڑا رہتا تھا ان سڑکوں پہ. ان 4 سال میں نعمت صاحب نے, پھر ہمارے ٹاؤن ناظم فصیح صاحب تھے, ساری پوری یو سی ناظمین, میں خود وہاں پر ایک یونین کونسل کا نائب ناظم منتخب ہوا تھا. صحیح, ٹھیک ہے نا, بلاک اے میں. تو ہم سب لوگوں نے زبردست طریقے سے کام کر کر اپنے, میں صرف اپنے علاقے کی بات کروں, اس نارتھ ناظر آباد کو خوبصورت بنایا تھا, گرین بنایا تھا, کلین بنایا تھا. سی فلورنگ کی تھی اندر کی گلیوں کی, جو جسے گندی گلیاں کہا جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے پارکس جو ہے ریوائیو کر دیے تھے اور بہترین طریقے سے ایک بہترین ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ یہ کام آگے بڑھا تھا. جو گاڑیاں کچرے کی تھیں, جو چلتی نہیں تھیں, ان سب کو ریپیئر کیا تھا 4 سال میں نقشہ. اور یہ صرف میں تو ایک ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح گلبرگ میں, اسی طرح گلشن میں, اسی طرح نارتھ کراچی, نئی کراچی میں, اسی طرح باقی جگہوں پر سب جگہ الحمدللہ کام ہوا. اور جو ہمارے لوگ ٹاؤن ناظم جماعت اسلامی کے نہیں بھی تھے, وہاں بھی نعمت صاحب نے تمام یوسیوں کو برابر مقام دیا, پورے شہر کو ایک ساتھ بلڈ کیا. اب تکلیف ہوتی ہے جب دوبارہ سے سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہوتا ہے, جب تکلیف ہوتی ہے جب کھنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے جب کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے نا یہ پورا شہر. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. سر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے سندھ گورنمنٹ یہ کارکردگی آپ کے ہم لڑ رہے ہیں, انشاءاللہ ٹھیک کروائیں گے. اور یہ بلدیاتی انتخابات کو لوگ جو ہے نا اپنے لیے یہ سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے دوبارہ سے یہ سوچا کہ کسی ہوا کو ووٹ ڈال دیں گے, کسی جو ہے وہ تبدیلی کے نام کو ووٹ ڈال, تو تبدیلی بھی ہم نے دیکھی لی نا. اور دنیا میں تبدیلی لایا ہوں گا. ہمارے کراچی کو تو کسی نے اون نہیں کیا. ہمیں کراچی میں نہ کسی نے پیسہ لگایا, نہ وفاق نے, نہ صوبے نے. تو ہم تو اس لیے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, ہم آپ کا مقدمہ لڑ بھی رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں جب کالج میں, شپ آنرز کالج میں, یہ 1987 میں نے داخلہ لیا تھا, 1987, تو اس وقت وہاں پر 2 KTC کی بسیں تھیں جو پوائنٹ کے طور پر ایک شپ آنرز کالج میں چلتی تھی. ٹھیک ہے, کراچی یونیورسٹی میں KTC کی ٹوٹل 125-30 بسوں کا فلیٹ چلتا تھا, جس میں سے KTC کی 100 سے اوپر بسیں چلتی تھیں. ٹھیک ہے, KTC کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن جی, سرکار کی تھی نا یہ, اور کراچی یونیورسٹی میں چلتا, NAD یونیورسٹی میں چلتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہماری سرکاری جامعات تھیں جن میں یہ, آج وہ KTC ختم ہو گئی اور MQM کے وزیر ٹرانسپورٹ کے زمانے میں KTC بند ہو گئی.
سرکولر ریلوے چلتی تھی, ہم لوگ اس میں بیٹھتے تھے, پہلے اس کے روٹ تبدیل کیے, ٹائمنگ تبدیل کی تاکہ جو ہے وہ جو ایک مافیا تھی بسوں والی اس کو سپورٹ فراہم کرے, اور آہستہ آہستہ اس کو, وہ بھی ایم کیو ایم کے زمانے میں ہوا جب طاقت تھی, ان کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو اس لیے, اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی رہے, یہ نون لیگ کے ساتھ اتحادی رہے, ہر حکومت میں اتحادی رہے. کسی نے بھی کراچی کو, اس گرتے ہوئے کراچی کو سہارا نہیں دیا. نام ابھی بھی سب لے رہے ہیں, کمیٹی بنی ہوئی ہے, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا ہوا ہے, لیکن پریکٹیکلی کراچی کے انجن بھائی کراچی کی آبادی کھا گئے, باقی تو چھوڑ دیں آپ. ہاں, مردم شماری آدھی آبادی کھا گئے اور سائن بھی کر دیے وفاق میں. دیکھیں ابھی کس نے کیا یہ کام, تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی وفاقی حکومت ہے, ان کی کابینہ نے جعلی مردم شماری کو اصلی قرار دے دیا. اور ہم نے جب کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم نئی مردم شماری کرائیں گے. یہ بات آج سے 6 مہینے پہلے کی ہے, تو ابھی تک مردم شماری. تو ہم نے کہا آپ کیسے کرائیں گے اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا کرا دیں گے 2023 سے پہلے. ہم نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ہم 6 ہفتے میں ٹی او آر اور جو ہے وہ بنا دیں گے کمیٹی. ٹھیک ہے, آج 20 ہفتے سے زیادہ ہو گئے, نہ ٹی او آر بنا ہے نہ کمیٹی بنی ہے. پھر وہی بات کر دی اسد عمر نے کہ ہم کر دیں گے. یار یہ ہمیں پھر وہی والی بات ہے, کہانیاں نہیں دو یار. صحیح بات ہے. اچھا جی, آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ آپ کے سامنے وفاق کی تو کارکردگی آپ کے سامنے, جس طرح سے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں اور ابھی 2 سال میں وہ بول رہے ہیں کہ تبدیلی آ جائے گی. جیسے انہوں نے نئے پاکستان کے بارے میں کہا تھا, نئی تبدیلی کے بارے میں کہا تھا, عوام کو کافی جو ہے دلائی تھی کہ آپ لوگ ہمیں اس بار منتخب کریں اور ہم لوگ آ کے جو ہے پاکستان کا بالکل نقشہ بدل دیں گے. اصل میں بتاؤں کیا مسئلہ ہے, ان کو نا ان کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اگر یہ بھی ذرا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں نا تو شاید ان سے اتنا زیادہ لوگ نہیں پوچھے. لمبی لمبی پھینکنے کا ان کو شوق, لمبی لمبی دیں گے, اور ابھی بھی باز نہیں آ رہے, ابھی بھی باز نہیں آ رہے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے اور ملک کی شرح نمو اتنی بڑھ گئی ہے. بھائی ابھی تو میں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے, جس کے چکر میں ہمارے پاس زر مبادلہ ذرا سا بڑھ گیا تھا, اب وہ قرضے واپس کرنے ہیں آپ کو. اب آپ ہماری جیبوں میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں, آپ ہمارے بلوں میں پیسے لگائیں گے. تو آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا, پیٹرول آپ نے بڑھا دیا, ڈالر آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. خود ان کی اپنی تقریریں ان کے سامنے آئیں گی نا, جنہوں نے کہا تھا کہ 5 روپے ڈالر بڑھ گیا نون لیگ کے زمانے میں, تو اس کے نتیجے میں ہماری ویلیو اتنی رہ گئی. تو دیکھیں یہ مافیا ہے, ہمیں یہ کر دیا, ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کہاں تک چلا گیا, مہنگائی عروج پر ہے. تو یہ تو ان کو تو ان کی اپنی آ رہی ہے. میں ابھی ملک کی صورتحال میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی پارٹی کون, یہ تو لوگوں کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ جینوئن لیڈرشپ کو. ہم تو آپشن کے طور پر ہر جگہ موجود ہوں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی. لیکن میں کراچی شہر کے بارے میں یہ بات جانتا ہوں کہ کراچی شہر میں سے ہی انشاءاللہ آغاز ہوگا پورے ملک میں تبدیلی کا, اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخاب جو پیپلز پارٹی نہیں کرانا چاہ رہی, اور اس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا اتحاد ہے, کیونکہ وہ وہاں نہیں کرانا چاہ رہے, یہاں نہیں کرانا چاہ رہے, اس لیے ایک دوسرے کے خلاف کچھ بولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم کروائیں گے, ہم اس پر پریشر بھی بنائیں گے عوام کا, کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن پر بھی دباؤ ڈالیں گے. انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سے ایک فضا بدلنا شروع ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت پر امید ہوں کہ کراچی کے لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے انشاءاللہ, جو ٹرینڈ آپ نے کنٹونمنٹ میں دیکھ لیا انشاءاللہ. حافظ نعیم صاحب, آپ ہمارے پاس کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, اور ہم ظاہر پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, اللہ رب العالمین کے نام پر یہ ملک بنا ہے, اور جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ اسلام کا نظام جہاں پر قائم رہا ہے تو اقلیتوں کو سب سے زیادہ تحفظ ملا ہے. ہمیں اپنے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ سے پورا کرنا چاہیے اور اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد کرنی چاہیے. ہم شہری ہیں تو ہمیں پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے سارے کام کرنے چاہیے. ہمیں یوتھ کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے. تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 5 دن جو ہیں وہ ان سب لوگوں کے ہوتے ہیں جن کو آپ بھر بھر کے جھولیاں اٹھا کے گالیاں دیتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں. ایک دن آپ کا ہوتا ہے, تو اس دن اگر آپ درست فیصلہ نہیں کریں گے, جس دن آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ روتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے سے انتخاب کے نتائج طے ہو جاتے ہیں. لوگ کہیں گے کہ یہ نظام جو ہے جعلی ووٹر لسٹوں کا نظام ہے, پیسے والوں کا نظام ہے, جاگیرداروں کا نظام ہے. سب چیز اپنی جگہ, لیکن جب آپ اپنی طاقت کو سمجھیں گے اور آپ ووٹ ڈالیں گے, تو جب آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑے گا تو آپ کی اتنی قوت ہوگی کہ جس جینوئن فورس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی, اور پھر آپ کو روک نہیں سکتا کوئی. صحیح. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے سامنے آپشن کے طور پر صحیح لوگ کھڑے کریں گے, ایماندار لوگ, باصلاحیت لوگ. صرف ایمانداری سے کام نہیں چلتا, صلاحیت بھی ہونی چاہیے. نظم و ضبط, تنظیم, ہم نے دیکھ لیا جس کی تنظیم نہیں ہے اس نے بھر بھر کے ووٹ لیے اور کچھ نہیں کر سکے. تو نظم و ضبط, تنظیم اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی بہترین لوگوں کو, اور ہم انوائٹ کرتے ہیں کراچی کے لوگوں کو کہ وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں. اچھے لوگ, بھلے لوگ, جو معاشرے میں حیثیت رکھتے ہیں, ہر پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ. یوتھ سے کہتا ہوں کہ آپ آئیں, آپ والنٹیئر بنیں, آپ خدمت کے کاموں میں ہمارا ساتھ دیں. الخدمت کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ہمارا, ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرتے ہیں, ہم ہیلتھ کا کام کرتے ہیں, ہم ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں, ہم درس و تدریس کا کام کرتے ہیں.
ہماری خواتین کا ونگ بہت زبردست اسٹرانگ ہے. ہم بیٹھک کے اسکول اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھاتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں. ہماری اس پورے کام میں آپ ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, انشاءاللہ ہم اس ملک کو مضبوط کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کروں گی میں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا عابد صاحب. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ ہماری سیکنڈ سیگمنٹ کی گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے اسٹوڈیو سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بلوچ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ایم پی ایم. آپ خوش آمدید کہوں گی, کیسے ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کافی مصروفیات کے بعد آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا, آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی. جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈیسک اسکینڈل آپ کے سامنے, تو اس کے اوپر کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر علی مہدی شیخ نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی, اور پھر اس پہ سعید غنی صاحب کا بھی موقف آیا سامنے کہ میرے ٹینیور کا یہ وقت, مطلب میری انوالومنٹ نہیں تھی اس میں, مراد علی شاہ صاحب جو ہے ان کے ٹائم کی یہ ساری پرچیزنگ کی گئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اوپر کوئی بہتر فیصلہ کرے گی؟ کمیٹی اس پہ بالکل بنائی گئی ہے, اور ابھی کوئی بھی بات کرنا وہ مطلب ایڈوانس میں ایسی بات کرنا بہتر نہیں ہوگا میرے مطابق. کمیٹی پوری اس کی انکوائری کرے گی, جو اس میں اگر کوئی اللیگل ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ اس کو سامنے لائیں گے, اور اس پہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی ایکشن لیتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے. ماشاءاللہ کافی اچھی تعداد میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنی سیٹیں نکالی. ملیر میں آپ لوگوں نے 3 سیٹیں نکالی جی, تو میرے پی ایس 88 میں ملیر کنٹونمنٹ لگتا ہے, اور ایک وارڈ لگتا تھا ہمارے پاس فیصل کنٹونمنٹ کا, جہاں سے ہمارے جاوید خان خسرو فیصل کنٹونمنٹ سے کامیاب ہوئے, اور وارڈ 5 سے زرتاش ملک صاحب ملیر کنٹونمنٹ سے کامیاب ہوئے, اور وارڈ 6 سے علی گور ابڑو صاحب. یہ 3 سیٹیں ہم لوگوں نے نکالی ہیں ملیر سے. اور اوور آل بھی الحمدللہ ہماری اچھی رہی کارکردگی پاکستان پیپلز پارٹی. اگر آپ دیکھیں تو 2015 میں صرف 3 سیٹیں تھیں پوری کراچی میں, اور ابھی یہ 3 تو صرف میرے پی ایس میں نکلی ہیں, اور ٹوٹل نکلی ہیں 11 سیٹیں. تو ہم لوگ اپنی کارکردگی سے الحمدللہ بہت مطمئن ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ پہ ہی ہم لوگوں نے 3 سے ڈائریکٹ 11 پہ آئے. اور اوور آل ووٹنگ بھی آپ اگر دیکھ لیں ووٹرز کی تعداد میں بھی تو پیپلز پارٹی کے ووٹ زیادہ ہیں بنسبت پی ٹی آئی کے. اچھا ہاں, اگر آپ ٹوٹل سیٹس پہ کنسیڈر کریں ووٹوں کو تو ووٹ میں ہم لوگ زیادہ ہیں ان سے, لیکن سیٹس ان کی زیادہ ہیں, اور بہت کم مارجن سے ہم لوگ بہت ساری سیٹیں آ رہے ہیں. ایک تو میں آپ کو اپنی پی ایس کی مثال دوں گا, گلفام منشا وارڈ 7 سے ہمارا کینڈیڈیٹ تھا, وہ 1 ووٹ سے آ رہا ہے. اچھا, جیسے وہ بچپن سے آپ بھی سنتی ہوئے کہ 1 ووٹ بھی بڑا فرق کرتا ہے, وہ ابھی آپ 1 نمبر بھی بڑا فرق کرتا ہے, اور اس دفعہ ہم نے وہ دیکھا ہے. لیکن خیر وہ ہم ریکاؤنٹنگ میں جا رہے ہیں, انہوں نے ہمارے کچھ 8 ووٹ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ریجیکٹ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں, اور اسلام آباد میں بھی پیشی ہوئی ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کی, وہاں پہ بھی ہم نے اپنے وکیل بھیجے ہیں. تو اس میں ہم لوگ ریکاؤنٹنگ میں جا رہے ہیں. دوسری ایک سیٹ ہے ہماری علی نقوی صاحب کی, وہ ہم لوگوں نے 19 ووٹ سے لوز. اچھا, آپ لوگوں کی جو سیٹ ہے 1 نمبر سے جو رہ گئی تھی اس پہ آپ لوگ ریکاؤنٹنگ پہ جائیں گے؟ اس میں بھی ریکاؤنٹنگ میں جا رہے ہیں, اور ایک 19 ووٹ والے پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہمارے ووٹ, ہمیں یہ شک ہے کہ ووٹ ہمارے نکالے گئے ہیں ڈبوں سے اور غائب کیے گئے. جو ہم نے اپلیکیشن دی ہے اس میں ہم لوگ بالکل ریکاؤنٹنگ میں بھی جائیں گے کہ ہمیں گنتی پوری کر کے دی جائے. اگر وہ نہیں کر پاتے تو ہم ری پولنگ پہ بھی جائیں گے. صحیح جی. اچھا جی, جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کل کی پریس کانفرنس بھی آپ کے سامنے تھی, وفاق جو ہے 40 بسز دے رہا ہے کراچی میں. تو اس سے پہلے جو آپ کے مطلب ہمارے وزیر مراد علی شاہ صاحب ہیں, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی کراچی میں جو بسز لے کے آئیں گے, کچھ نئے منصوبوں کا بھی انہوں نے کہا تھا. تو یہ سب باتوں کی حد تک ہے, جس طرح سے بھی وفاق جو ہے انہوں نے بھی, ان کے بھی دعوے وعدے اور باتیں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے ایک سرپرائز کا جو وعدہ کیا تھا کہ آج کراچی میں وہ 20 بسز جو ہے وہ 40 ابھی میں نے 40 کہا تھا تو 40 بسز جو ہے وہ کراچی کی عوام کو جو سرپرائز تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس پہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں گے یا پھر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ سرپرائز پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں, یہ 2016 کی اسکیم ہے, نواز شریف کی اسکیم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ اس ٹائم سے ابھی 5 سال ہونے والے ہیں نواز شریف کی, جب سے گورنمنٹ گئی ہے 3 سال سے. یہ نااہل وزیر اعظم ہمارے پاس آئے, اس نے اس پروجیکٹ کو روکا ہوا تھا صرف پولیٹیکلی گین کرنے کے لیے کہ یہ میں دے رہا ہوں. اگر آپ اس کی انکوائری کریں, یہ نواز شریف کی اسکیم ہے.
بہرحال اچھا ہے، اگر یہ ان کی اسکیم کو ہی بڑھا کے کچھ کام کریں ہمیں وہ بھی قبول ہے، لیکن کریں. شکر ہے کراچی کے لیے کچھ ان کو خیال آیا کہ انہوں نے رکی ہوئی اسکیم کو چلایا اور یہ بسیز آئیں. دوسرا آپ نے مراد علی شاہ صاحب کے اس اعلان کے بارے میں کہا کہ کراچی کے لیے بسیز جو آ رہی ہیں انٹرسٹی بسیز، وہ الحمدللہ ورلڈ بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور ان قریب اس میں ٹینڈر ہوگا جو ورلڈ بینک سے ہم لوگ انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں کراچی کے لیے، اس میں سے یہ بسیز لیں گے. سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے. مطلب پہلے بھی انہوں نے کہا تھا دیں گے، ابھی تک دی تو ہے نہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ کے سامنے K4 منصوبہ یہ جماعت اسلامی کا منصوبہ تھا، ابھی آپ نے نواز شریف کا نام لیا کہ یہ ان کا منصوبہ تھا. تو سندھ گورنمنٹ کے کیا منصوبے ہیں جو ابھی تک پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے منصوبے یہاں پہ آپ کو پورے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں سے میڈیکل اگر فیلڈ میں آپ جائیں تو بہت بہترین کارکردگی ہے. اگر آپ روڈز کی طرف جائیں تو روڈ بھی کراچی میں جتنے بھی NICVT کے علاوہ بتائیے گا. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف لیور ٹرانسپلانٹیشن، یہاں سے لوگ انڈیا جاتے تھے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، وہ الحمدللہ آپ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے گمبٹ انسٹیٹیوٹ بنائے اور وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے. سول ہاسپٹل میں SIUT میں بہت بہترین علاج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ CM صاحب نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کیمپس بنانا ہے NICVT کا بھی اور SIUT کا. اس پہ کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں بنائیں گے آپ؟ ہماری یہ بات چل رہی ہے. پیپلز پارٹی ابھی تک اس پہ ورکنگ پوری نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ عنقریب اعلان ہوگا. میرے ابھی منہ سے نکل گیا پہلے ہی وقت سے پہلے، لیکن اس پہ بھی آپ سنیں گے CM صاحب کی طرف سے انشاءاللہ یہ اعلان ہونے والا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کیمپس بنائے جائیں گے. NICVT کی برانچز ہوں گی اور SIUT کی بھی برانچز ہوں گی ایمرجنسی نیڈز کے لیے. اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو تو وہ تو آپ کو مین ہاسپٹل ہی جانا پڑے گا، لیکن کیمپس میں آپ کو جو فرسٹ ایڈ ہے وہ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں کے اپنے کوئی مجھے میگا پروجیکٹس کے بارے میں بتا دیں جو آپ لوگ ابھی آئندہ فیوچر میں کچھ کرنے والے ہیں، کچھ کراچی کے لیے آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ کرنا؟ کراچی کے لیے ہمارے پاس بہت سارے میگا پروجیکٹس ہیں، جس میں انٹرسٹی بسیز کے حوالے سے ہے، جتنے بھی یہاں پہ روڈ وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے ریپیئر مینٹیننس، یا اگر نئی جگہ ہے تو وہاں پہ وہ نئی روڈ ڈالنے کے لیے پروجیکٹس ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگ بہت سارے پارکوں کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا، ہر ڈسٹرکٹ تو نہیں کہوں گا، ہر PS میں کہوں گا کہ ایسا پارک ہونا چاہیے جو نظر آئے لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی نے ایک بہترین قسم کا. یہ بہت اچھا آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب جو سیر و تفریح کے لیے عوام کے لیے کچھ بچا تو ہے نہیں. جو پارک تھے ان کے اوپر قبضے کروا دیے گئے تھے، آپ کے سامنے ہے. اور اب جو ہے نا عوام بہت فرسٹریٹ ہو چکی ہے. تو اگر یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ کام کر رہی ہے، جیسے پہلے آپ لوگ پلے گراؤنڈس وغیرہ بنائیں اور کس طرح کے پارکس بنائیں جو مطلب فری آف کاسٹ عوام کے لیے رکھے جائیں، تو یہ ایک اچھا آپ کا. اور اس میں میرے PS میں الحمدللہ کھوپرا پار میں وزٹ بھی ہو چکا ہے. وہاں پہ 2 گراؤنڈ میں نے نومنیٹ کیے تھے، تو الحمدللہ اس کی ورکنگ چل رہی ہے. میرے خیال سے اللہ کے حکم سے 1 یا 2 مہینے کے اندر اس کا ٹینڈر بھی ہو جائے اور کام شروع ہو جائے. جو 2 میں نے، میرے پاس UC غریب آباد ہے، اس میں 2 وارڈ میرے پاس، ان 2 گراؤنڈس کے لیے میں نے دی تھی. پلس UC بٹائی آباد کے لیے میں نے ایک ہاسپٹل کے لیے ریکویسٹ کی ہے، ڈسپینسری چھوٹی جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی، وہ اینڈ آلسو پارک. ٹھیک ہے، اس پہ بھی کام چل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1 یا 2 مہینے میں اس کا بھی ٹینڈر ہو جائے گا، اور جب کام شروع ہوگا میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ کام شروع ہو چکا ہے. بالکل ہم خود آئیں گے وہاں پہ، آ کے دیکھیں گے اور آپ بالکل اپریشیٹ کریں گے. ظاہر جو اچھے کام، جو اچھی کارکردگی ہے پیپلز پارٹی کو، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تنقید کرتے ہیں. آپ کے بہت سارے یہاں پہ آتے ہیں لوگ، تو ہم میرے شو میں بولتے ہیں کہ آپ جو ہے پیپلز پارٹی کو مطلب ہمیشہ پیپلز پارٹی کا اگینسٹ کہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. جو اچھی کارکردگی ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، جو سانپ کا ڈسا ہوتا ہے نا وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو ہم لوگ تو ہر چینل پہ بیٹھے، یہ بتا دیں ہم لوگ تقریباً سب چینلوں سے ڈسے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ جب بھی کوئی نیوز چینل کھولو گے تو پیپلز پارٹی کی مخالفت ہی نظر آئے گی. اچھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اس طرح کی کارکردگی بھی تو نظر نہیں آ رہی ہے، صرف باتوں کی. جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں وفاق کی، تو وفاق کی بھی جو انہوں نے دعوے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ہم جس طرح سے ان کو پوچھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے بھی سوال کرنا بنتا ہے. بالکل بنتا ہے، جو جائز سوال ہے آپ بالکل پوچھیں. لیکن ایک چیز، اگر یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو آپ اس کو آدھا بھرا ہوا بولیں، آپ یہ نہیں بولیں کہ ایک آدھا خالی ہے. تو آپ یہ بھی تو، ہم نے مطلب یہ کارکردگی کی، ہم نے 100% نہیں دیا گلاس میں، لیکن 50% تو کیا ہے، 40% تو کیا ہے. آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کے صرف جو ہم سے ابھی جس پہ ورکنگ چل رہی ہے، نہیں کہ ہم نے اگنور کیے وہ کام نہیں کیے، وہ بھی ہم نے کرنا ہے. میں یہ بالکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ
جو کام نہیں ہوئے وہ نہیں کرے گی پیپلز پارٹی لازمی کرے گی، لیکن میڈیا پہ ہمیشہ وہ رخ دکھایا جاتا ہے کہ جو خالی پڑا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل احمد پی ٹی آئی کے ایم پی میں، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے عدیل؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ عدیل آپ ہمیں بتائیں، یہ جو 40 بسز جو ہے کراچی آ رہی ہیں کب تک پہنچ جائیں گی، اور جو ہے سندھ گورنمنٹ کا کس طرح کا تعاون ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، پلیز کوشچن ریپیٹ جی کریں گے؟ میں نے کہا عدیل جو 40 بسز جو آپ لوگ بھیج رہے ہیں کراچی میں آ چکی ہیں، تو سندھ گورنمنٹ کا کس طرح سے آپ لوگ کے ساتھ تعاون ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ جی دیکھیں یہ وہ پروجیکٹ ہے گرین لائن کا کہ جو ہماری حکومت آنے سے پہلے یہ پروجیکٹ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی شراکت سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، بٹ جب فیڈرل گورنمنٹ ہماری آئی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالا، تو کراچی کا یہ سب سے بڑا اور سب سے زبردست ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے، اس سے کام تعطل کا شکار تھا، بند ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شراکت داری کا پروجیکٹ تھا اس میں بقول پچھلی حکومت کے کہ سندھ گورنمنٹ کے جو فنڈز انہوں نے جو لگانے تھے وہ انہوں نے نہیں لگائے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے فنڈز لگا کے منصوبہ بند کر دیا تھا۔ تو پھر ہم نے ایک SIDCL ادارہ بنایا کہ سندھ کے اندر جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی کو لک آفٹر کرے۔ اس میں یہ منصوبہ 100% فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا، یعنی سندھ گورنمنٹ کی جو شراکت داری تھی وہ ختم ہو گئی، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے 100% اپنے ریسورسز سے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ آگے اس کو دوبارہ سے اس پہ کام شروع کروایا۔ آج الحمدللہ اس کا 100% سول ورک کمپلیٹ ہے، اور جو ITS سسٹم ہے، انٹیلیجنٹ جو ٹکٹنگ سسٹم ہوتا ہے، اس پہ بھی تقریباً کام چل رہا ہے، اور آخری مراحل میں وہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور جو بسز کی پروکیورمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج الحمدللہ جو فرسٹ بیچ ہے 40 بسز کا وہ کراچی پہنچ گیا ہے، اور آج آف لوڈ ہوگا وہ کراچی BRTS سسٹم کا حصہ، وہ بسز بن جائیں گی۔ اچھا جی عدیل، یہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا جس طرح سے فائر بریگیڈز جو ہے ان کے ساتھ کیا گیا تھا؟ وہ کمٹمنٹ ہے جی کہ 100% اپنے ریسورسز سے کراچی کی شہر کو جو منصوبہ 13 سالہ مسلسل سندھ حکومت میں دینے میں ناکام رہی، جو بسز یہاں چلانے میں ناکام رہی، اور پچھلے 4-5 دہائیوں سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یا اقتدار میں یہ رہیں، لیکن کراچی شہر کو جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ نہ دے سکے، تو ہم اس پر خوش ہیں، ہم اس پر وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ایک جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے وہ کراچی شہر کو دیا۔ اچھا عدیل، یہ وہی معاملہ تو نہیں ہوگا جس طرح سے سندھ گورنمنٹ کو آپ لوگوں نے فائر بریگیڈ کارز دی تھیں، جو گاڑیاں آپ لوگوں نے دی تھیں، تو وہ ڈمی کے طور پہ کھڑی کر دی گئی ہیں؟ یہ بھی جو 40 بسز جو آئی ہیں یہ بھی ڈمی کے طور پہ کھڑی تو نہیں کر دی جائیں گی صرف عوام کو دکھانے کے لیے؟ یہ مطلب عوام کے استعمال میں آئیں گی؟ دیکھیں جہاں تک فائر بریگیڈ کا معاملہ ہے نا، وہ KMC کے اندر اتنی کیپیسٹی یا طاقت نہیں باقی رہی کہ وہ ان فائر بریگیڈز کے ڈرائیورز پرووائڈ کرے، ان کا جو ان میں جو پانی استعمال ہوتا ہے، جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے، جو فوم استعمال ہوتا ہے، وہ بھی پرووائڈ نہیں کر پاتے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا کہ مختلف جو شہر کی ایسوسیشنز ہیں، انڈسٹریل ایسوسیشنز ہیں، اور مختلف جو ادارے ہیں، ان کو وہ فائر ٹینڈرز دیے تاکہ وہ ادارے ان فائر ٹینڈرز کی ضروریات کو پورا کر سکیں اور ان کو شہر میں چلا سکیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بلاول ہاؤس میں آگ لگی تو اسی فائر ٹینڈر نے آگ بجھائی، جب میران ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگی تو انہی فائر ٹینڈرز نے وہاں موقع پہ پہنچ کے وہ آگ بجھائی۔ تو وہ ڈمی کے طور پہ کھڑے نہیں ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ میک شور کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کراچی کے شہریوں کی خدمت میں مصروف عمل رہیں۔ اسی طریقے سے اس ریپڈ ٹرانسپورٹ جو منصوبہ ہے بس کا، اس کے لیے بھی جو ہے وہ پورا ایک پلان تیار کیا گیا ہے، اور ایک پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے جو ہے اس کی سروسز کو چلایا جائے گا، اور انشاءاللہ عوام اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ ٹھیک ہے جی عدیل، آپ لائن پہ رہیے گا۔ یوسف صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں پہ پھر وہی کہ باتیں، لیکن چلو عدیل بھائی نے اتنا تو مانا کہ وفاقی نواز شریف کی گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، اور انہوں نے ابھی یہ دوبارہ سے لے کے آئے ہیں، اس میں کچھ کارکردگی نظر آئی ہے۔ میں نے جیسے پہلے ہی بولا کہ کراچی کے لیے اگر کام کریں گے، سندھ کے لیے کام کریں گے تو وہ ہماری خوشی ہے،
ہمیں اگر ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی کام کر رہی ہے، مجھے اس سے کوئی گلا نہیں، لیکن کرے تو صحیح، نظر تو آئے، صرف باتوں میں نظر نہیں آنا 40 بسیں ساتھ ہو گئی ہیں، 40 بسیں نواز شریف والی آئی ہیں، ان کی طرف سے کیا ہے؟ دی تو وفاق نے ہے نا، اب منصوبہ جس کا بھی ہو. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ مان لیتا ہوں کہ ان کی طرف سے آ گئی تھوڑا سا پروگریس، جو جیسے موٹر وے پہ جا کے نواز شریف نے موٹر وے بنائی اور انہوں نے اپنی تختی لگا دی، ویسے ہی کام یہاں پہ بسز میں. خیر شکر ہے یہ بھی تختی لگانے کے لیے کم سے کم انہوں نے کچھ تو کراچی کو دیا، صرف باتوں میں نہیں. جیسے پہلے اتنا اناؤنس کر چکے تھے کہ یہ 1100 ارب آ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. یہ بھی شکر ہے کہ بسز نظر آ رہی ہیں، اب اللہ کرے وہ چلیں بھی اور کراچی کے لوگوں کو مستفید ہوں ان سے. ان پہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ابھی بجلی کے نرخ بڑھا دیے، پیٹرول کے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب بندہ اس بس میں چڑھنے کی ہمت ہی نہیں کر پائے کہ وہ جو کرایہ ایک مزدہ والا آپ کو یہاں سے 10-15 روپے میں لے کے جا رہا ہے، ان کا اگر وہ 150 روپے میں ہوگا تو غریب بندہ کہاں سے جو جائے؟ سندھ گورنمنٹ بسز لا رہے تھے وہ کہاں پر ہیں؟ بسز وہ ایگریمنٹ پہ ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گی اس کا جو پروگریس ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو وہ عوام کے لیے فری آف کاسٹ ہوگی یا پھر جس طرح سے بھی آپ ذکر کریں کہ اس طرح سے بھی نہ ہو بہت کہ مائنر ٹیکس ہوگا، فیئر ہوگا اس کا، بہت مائنر ہوگا، لیکن ان سے ہمیں امید نہیں ہے. ہم لوگ ان کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں، اپنے الیکٹرک بلز میں دیکھ چکے ہیں، اپنے سوئی گیس کے بلز میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. پیٹرول کی سمری 1 روپے کی جاتی ہے، بڑھا 5 روپے دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو مجھے ایک تو یہ بھی انتظار ہے کہ یہ لوگ فیئر کتنا رکھیں گے، پتہ تو چلے نا کہ یہ عوام کے لیے ہے یا یہ بھی بیوروکریٹس کے لیے بنا دی گئی. جی عدیل آپ کیا کہیں گے؟ میں جی آپ نے یوسف صاحب کی گفتگو سے نہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ آپ کو 1100 ارب روپے کے منصوبے کراچی میں دے رہی ہے، 483 ارب روپے کے سندھ میں دے رہی ہے منصوبے، اس پہ دل بڑا کریں، شکریہ ادا کریں. میں بالکل اگر نظر آئے گا میں بالکل شکریہ کروں گا. اس پہ نواز شریف کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس پہ عمران خان کا شکریہ ادا کریں کہ جو پروجیکٹ آپ لوگوں نے بند کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، آپ چلانے کے اس کے روادار نہیں تھے. فیڈرل گورنمنٹ، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے اس میں فنڈز ڈالے، جو اس کے فنڈنگ رکی ہوئی تھی وہ اس کو دی، اس کی جو ہے وہ رہنمائی کی، اس کو پراپر چلایا. تو آپ اس کا اتنا دل بڑا کریں، اتنا شکریہ ادا کرنے کا. عدیل بھائی میں بالکل آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن فنڈ بھی آپ ہی نے روکا ہے، آپ ہی کی گورنمنٹ نے روکا جہاں تھا. تک یہ فنڈ جو ہے اگر رکا ہوا ہوتا تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی عقل کی بات کریں، کوئی لاجک کی بات کریں پلیز. بالکل عقل کی بات کر رہا تو یہ ہوں. کمپلیٹ نہیں ہوتا، یہ بسز نہ پہنچتی ادھر. فنڈ رکا ہوا تھا، اس لیے ہمارے آنے سے پہلے یہ منصوبہ بند پڑا ہوا تھا. جب ہم آئے ہم نے اس کو دوبارہ چلایا. اور اس بات پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ دیں کہ ماضی کی حکومتوں کی طرح پچھلے منصوبے شروع کیے گئے ہم ختم نہیں کرتے. ہم صرف سیاسی، میں نے عدیل بھائی آپ نے میری بات سنی نہیں، میں نے کریڈٹ دیا کہ تختی لگانے کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں وہ، میں نے آپ کو کریڈٹ دیا. ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے، فائدہ نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان پروجیکٹس کو آگے بڑھا رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تختی لگانے کے شوق یا ذوق کے. ہم جو ہے ان پروجیکٹس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کی حکومت کو آپ کریڈٹ دیں. اچھا عدیل، وہ ٹائم کب آئے گا جب وفاقی حکومت سندھ گورنمنٹ کو جو ہے اپریشیٹ کرے گی ان کی کارکردگی پہ؟ جی میں نے کہا وہ دن کب آئے گا جب وفاقی حکومت سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی پہ انہیں اپریشیٹ کرے گی؟ جیسے آپ بول رہے ہیں کہ آپ لوگ اپریشیٹ کریں، تو وہ ٹائم کب آئے گا؟ وہ ٹائم اس وقت آئے گا جب انہوں نے 10,000 بسز کا وعدہ کیا تھا، اس میں سے کوئی 10 بسز چلانے کراچی میں، تو ہم اپریشیٹ کریں گے. انہوں نے کہ کراچی کو پانی دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، 13 سال مسلسل حکومت گزرنے کے باوجود ان کا K4 منصوبہ بھی اگر وفاقی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے تو ہم ان کو اپریشیٹ کس چیز پہ کریں؟ وہ وقت تب آئے گا جب کراچی میں جو کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کراچی میں سے کچرا اٹھانے کا کوئی یہ منصوبہ جو ہے وہ لے کر آئے، ہم ان کو اپریشیٹ کرنے کو تیار ہیں. وہ وقت تب آئے گا جب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے اس میں کوئی بہتری آئے اور بجائے سیاسی لوگوں کو وہاں بھرتی کرنے کے اس سے کوئی کام لیا جائے اور لوگوں کو ریلیف ملے. ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے. وہ وقت تب آئے گا جب کراچی بارشوں میں جب ڈوب رہا تھا، ندی نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی تھی. اگر یہ ندی نالوں کی صفائی کرتے، فیڈرل گورنمنٹ کو آگے وہ نالے صاف نہ کرنے پڑتے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے. یہ کچھ تو کریں، کوئی کام تو کر کے دکھائیں. صحیح. عدیل 10 رکیے گا، کراچی میں چلا نہیں سکتے اور چلیں ہم سے کہنے کے لیے کہ آپ شکریہ ادا کریں ان کا. جی یوسف ہم صاحب کس بات پہ ان کا شکریہ ادا کریں؟ عدیل بھائی
آپ کا بہت شکریہ. ہمیں آپ کی شکریہ کی ضرورت بھی نہیں, ہم اپنے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اور دعوے نہیں, ہم انشاءاللہ جو کام کریں گے وہ نظر آ رہا ہے اور آگے بھی آپ کو نظر آئے گا. اس میں ہمیں اپنی عوام سے اپریشیشن چاہیے, آپ سے نہیں چاہیے. آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے یہ باتیں ہمیں کہیں, لیکن ہمیں اپنے عوام کی فکر اور ان کے لیے ہم کام کریں گے. ہم آپ کو دکھانے کے لیے یہ نہیں کریں گے, نہ ہی پولیٹیکل گین کے لیے یہ کام کریں گے. ہم اپنے عوام, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عوام کے لیے سوچتی ہے اور انہی کی اپریسیشن چاہیے ہمیں. پتہ چل جائے گا. یہ ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی تھی آپ نے دیکھا مرتضیٰ, وہ آپ سارا دن ساری رات یہاں پہ سڑکوں پہ رہے اور میرے خیال سے ایک دن بھی وہاں پہ پانی نہیں گٹر انہوں نے خود کھولا ہے. کیا بول رہے ہیں عدیل آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہے ہمیں. دیکھیں یہ کہنا کہ نیا ایڈمنسٹریٹر لگایا اور وہ جگہ جگہ روڈ کے اوپر ٹرپ کر کے آ گئے تو وہ بڑا ایکٹیو تھے. اس طرح نہیں چلتے سسٹم اس طرح سے چلتے ہیں کہ جو بڑے نالے ہیں کہ جہاں سے پانی کا اخراج ہونا ہے ان کی صفائی اگر سندھ حکومت ٹائم سے کر لیتی تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا کام کیا. اگر سیوریج کی لائنیں یا اسٹارم واٹر ڈرینیجز پورے شہر کے اگر کلیئر کروا لیتے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ بڑا اچھا کام کیا مرتضیٰ آپ نے. لیکن یہ عوام کو بیوقوف بنانا یہ پلیز بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, لوگوں کو پتا ہے, بالکل سمجھدار ہو گئے اور 2023 میں سمجھداری انشاءاللہ نظر آئے گی. کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے 13 مسلسل سالہ ان کی جو حکومت رہی ہے, جو انہوں نے کیا ہے کراچی کے ساتھ, کراچی کو گوشت بنا دیا. کراچی کو لٹرلی جو ہے انہوں نے کچی آبادی میں کنورٹ کر دیا پورا. 60% سے زیادہ کراچی جو ہے وہ اس وقت کچی آبادی بن چکا ہے. کچی آبادیوں میں ہم نے نہیں کیا, یہ آپ کی اتحادی گورنمنٹ جو ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے اتحادی ہیں انہوں نے کیا ہے. آپ ہر بات ہمارے اوپر تو نہیں ڈالیں نا, کچھ تو آپ بھی تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کریں. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا, یہ سارا کچھ جو ہے ایم کیو ایم کی طرف سے ہوا جو آج آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. وہ ایم کیو ایم آپ کی حصے دار تھی, ہماری حصے دار نہیں تھی. سر پہلے تو آپ لوگوں کے بھی تو اتحادی تھے نا, وہ بالکل اتحادی تھے, لیکن آج کیوں نہیں ان کی برائیاں نظر آ رہی تھیں آپ لوگوں کے. انہوں نے کراچی شہر کا بیڑا غرق کر دیا, کراچی کے ساتھ برا کر رہے ہیں. نظر جو آ رہا تھا وہ آپ اگر بھول رہی ہوں تو ذوالفقار مرزا نے بہت ساری چیزیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کی تھی اس ٹائم پہ, اور ہم نے کسی پہ برائی پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. جیسے یہ ابھی اپنی باتیں چھپانے کے لیے ہم پہ ملبہ گرا رہے ہیں سارا کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا. آپ نے کیا کیا 3 سال میں, آپ وہ بھی تو بتاؤ. صرف دوسروں پہ کرٹیسائز. آپ یہ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں عدیل بھائی, آپ میرے بھائی ہیں, ناراض نہیں ہوگا, صرف یہ بات کا جواب دے دیں کہ پیٹرول کی سمری 1 روپے کی گئی تھی اور 5 روپے کیوں بڑھا. صرف یہ بات مجھے بتا دیں, باقی پرانی باتیں چھوڑ دیں. پیٹرول کے اوپر بھی میں آپ کی تسلی کروا دوں گا پوری. جی جی, جب آپ کی حکومت تھی تو 52% ٹیکس تھا. سر میں عدیل بھائی میں ابھی کی بات پوچھ رہا ہوں, پچھلے پہ پھر وہی ملبہ ادھر جائے گا. 8% ٹیکس کیا ہے ہم نے, اس پہ ٹیکس 50% کم کیا ہے, لیکن ریٹ تو بڑھ گیا. ریٹ تو آپ موازنہ کریں ہماری گورنمنٹ کے ریٹ میں اور ابھی کے ریٹ میں. پیٹرول اور آئل کے جو ریٹ ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے بڑھتے ہیں. ایک سال کے اندر 80% ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھے, اور ہمارے یہاں پیٹرول کے ریٹ کتنے بڑھے ہیں سر؟ 13%. ہم نے عوام میں پاس آن نہیں کیا. جتنا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھا ہے, آپ کی حکومت ہوتی تو پیٹرول آج 190 بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پر بیرل کا ہے. آپ لوگوں نے جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں, اس طرح سے سندھ گورنمنٹ کی بھی کوششیں جاری ہیں. اب مہنگائی کے اوپر کب کنٹرول ہوگا؟ مہنگائی کے اوپر بالکل جو اقدامات ہونے چاہیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, وہ سندھ میں بالکل کہیں نظر نہیں آ رہے. چل سندھ میں نہیں, پنجاب میں مہنگائی کیوں ہے؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں سب سے زیادہ آرٹیفیشل مہنگائی جو ہے وہ سندھ میں 42% ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے کم پنجاب میں, دوسرے نمبر پہ KPK میں, تیسرے میں بلوچستان ہے, اور سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ سندھ میں. یہ کون سی مہنگائی ہے؟ وہ آرٹیفیشل مہنگائی کے آٹے کا 20 کلو کا تھیلا پنجاب میں تو 850 کا ملتا ہے, لیکن یہاں 1300-1400 سے کم میں نہیں ملتا. وہ مہنگائی ہے کہ ادھر کراچی میں دودھ کی قیمت 40 روپے بڑھی ہے, باقی کسی صوبے میں اتنی بھی نہیں بڑھی. تو یہ وہ مہنگائی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو کنٹرول کرنی ہوتی ہے, لیکن سندھ میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. اور یا تو یہ سیاسی اناد میں وفاقی حکومت پہ الزام لگانے کے لیے یہاں پہ بے لگام انہوں نے چھوڑا ہوا ہے مہنگائی کو. اچھا, جو پیچھے سے ان کو پرائس کوٹ کیے گئے اس کی ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان میں وہ سندھ کی عوام ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کے جو ہے سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس مہنگائی کے, تو آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس پہ کنٹرول کرنا؟ تو آپ لوگ کا کام ہے نا, آپ لوگ پیچھے سے پرائس آپ لوگ کم کر کے دیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آتی ہیں صوبائی گورنمنٹ کے نیچے. میں نے آپ کو پورا کمپیریزن سروے رپورٹ کے مطابق بتایا
کہ پنجاب میں اور KPK میں وہ شرح مہنگائی بہت کم ہے جو یہاں پہ سندھ میں سب سے زیادہ ہے. یہ ڈائریکٹ ذمہ داری بنتی ہے چیف سیکرٹری کی. چیف سیکرٹری آتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے نیچے. ان کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی بنتی ہے کہ وہ اپنی انتظامیہ کے ذریعے مہنگائی کو کنٹرول کروائیں. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ان کو نارام دکھانے کے لیے یہ یہاں پہ بے لگام چھوڑا ہوا ہے انہوں نے مہنگائی کو. ٹھیک ہے جی یوسف صاحب. یہ ندا آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہو ڈیلی یوز کی وہ ڈائریکٹلی آپ کی پیٹرول پرائسز پہ افیکٹ ہوتی ہے اس سے. اگر پیٹرول بڑھتا ہے کرایہ بڑھے گا, لازمی سی بات ہے, ہر چیز پہ کرایہ بڑھتا ہے. چاہے وہ آپ راشن لینے جائیں, چاہے وہ آپ ڈیری پروڈکٹس لینے جائیں تو وہیکل یوز ہوتی ہیں, اس میں پیٹرول ڈلتا ہے. پیٹرول مہنگا ہے تو obviously پورے ملک میں ڈلتا ہے. بالکل پورے ملک میں ڈلتا ہے. میں وہاں کی بھی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس جو موسٹلی جو چیزیں آتی ہیں وہ باہر سے بھی آتی ہیں. سبزیاں ہمارے پاس پنجاب سے بھی آتی ہیں کیونکہ پنجاب ہمارا جو وفاق کی گورنمنٹ کی طرف سے پانی روکا گیا سندھ کی زمینیں بنجر کرنے کے لیے, تو ہمارے پاس سبزی وغیرہ بالکل بھی ڈاؤن پہ چلی گئی. 30% سے پہلے تھی, ابھی اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے جو ہماری ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں. تو ہمیں مجبوراً باہر سے امپورٹ کرنی پڑی جو ادر پروونس ہیں ہمارے ملک سے ہی آ رہی ہیں, وہ رینٹ لگتا ہے اس پہ. اس کے بعد جو فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ, ہمارا کیونکہ خود بھی میرا کام زمینداری کا ہی ہے, ہم لوگ کسان ہیں, تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہیں کہ فرٹیلائزر کتنی مہنگی ہو گئی ان کے دور میں, اور پیسٹیسائڈز جو ہیں وہ کتنے مہنگے ہو گئے. وہ لازمی سی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ چیز پروڈکٹ کو افیکٹ کرے گی, تو پروڈکٹ نے تو مہنگا ہونا ہے. اب پنجاب میں وہاں پہ فیڈرل کی طرف سے ان کو سبسڈی دی جاتی ہے ایگریکلچر پہ بھی. سندھ میں کوئی سبسڈی نہیں ہے. سندھ کے وسائل انہوں نے اتنے آ کے کم کر دیے ہیں کہ ہم اپنے کسان کو کوئی سبسڈی نہیں دے پاتے. بلوچستان میں وفاق دے رہی ہے, الیکٹریسٹی پہ سبسڈی دے رہی ہے, ایگریکلچر پہ. جو وہاں کے ٹیوب ویل ہیں ان کا فکس بل آتا ہے. ہمارے پاس ٹیوب ویل کا بل 2 سے 2.5 لاکھ روپے میرے بل آتے ہیں اچھا منتھلی. اب اس 2-2.5 لاکھ روپے بجلی کا خرچ, پیٹرول کا الگ اس پہ برڈن, پیسٹیسائڈ فیومیگیشن اس میں الگ, تو یہ بندہ کہاں سے پورا, ایک کسان جو ہے وہ کیسے اپنا نقصان کر کے آگے وہ آدھی قیمت میں سبزی بیچے گا. ٹھیک ہے تو لازمی وہی جو اس کا جتنا خرچہ ہوا ہے وہ نکال کے کچھ پروفٹ رکھ کے ہی وہ آگے بیچے گا نا. بالکل. عدیل میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا وقت دیا. یوسف صاحب میں آپ کو بھی بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. امید کرتی ہوں میری ناظرین کا ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا سے کرتے اجازت. مجھے میرے آنے والے مہمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.